बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़ के आज के इस सेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और ये सेशन है हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक के हवाले से 1857 से लेकर 1947 तक की जो हिस्ट्री है, आज के इस सेशन में हम उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक की जब भी बात करते हैं तो आगाज़ होता है वार ऑफ इंडिपेंडेंस से, जिसे जंग आज़ादी कहा जाता है। ब्रिटिशर्स के नज़र में ये जो है ये म्यूटनी वार है, जबकि मुसलमानों की नज़र में इसे जंग आज़ादी वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। वार ऑफ इंडिपेंडेंस से थोड़ा सा पीछे चले जाएं, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी वार से वजूद में आई थी और ये अकबर का दौर था, अकबर के दौर में बनी थी। फिर 1615 में ईस्ट इंडिया कंपनी जहांगीर के दौर में, अब वो जहांगीर के पास आई थी, थॉमस रो आया था और उसने बरसगीर में यहाँ पर तिजारती सरगर्मियाँ शुरू करने की बात की थी और जहांगीर ने उसको तिजारती शुरू करने सरगर्मियाँ करने के साथ मायदा किया था। और यूँ सूरत के मुकाम पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला प्रोडक्शन यूनिट या फैक्ट्री लगाई थी। तो यूँ ईस्ट इंडिया कंपनी बरसगीर में तिजारत की गर्ज से आई थी और बाद में फिर तिजारती सरगर्मियों के साथ उन्होंने जब औरंगजेब आलमगीर की वफात के बाद जब मुगल हुक्मरान कमज़ोर हुए तो उन्होंने यहाँ के दीगर सियासी और एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में मुदाखलत शुरू की। 2-3 बैटल्स इंपॉर्टेंट है, मैं इस हवाले से आपको बताता चलूँ। 1757 में एक बैटल लड़ी गई थी जिसे बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं और ये वो बैटल थी जिसमें सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई थी लॉर्ड क्लाइव के हाथों। और इस बैटल में सिराजुद्दौला के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो मीर जाफर थे, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर साजिश की थी और यूँ बैटल ऑफ प्लासी में उनको शिकस्त हुई थी। उसके बाद उनको बंगाल में कंसोलिडेशन का मौका मिला था। 1764 ने मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक मायदा किया था और इस बात से उन्होंने इत्तफाक किया था कि वो बंगाल की खुद मुख्तारी जो है उससे दस्तबरदार हुए थे। 1764 में ही एक और बैटल होती है जिसे बैटल ऑफ बुक्सर कहते हैं। इसमें हालांकि जो अलाइड फोर्सेस थी वो 3 जो है वो कमांडरों के ऊपर मुश्तमिल थी। नवाब शुजाउद्दौला इसमें थे, मीर जाफर थे और इसमें मुग़ल हुक्मरान शाह आलम दोम भी थे। इन तीनों ने मिलकर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस का मुकाबला किया, लेकिन इनकी नाकाम हिकमत अमली और साजिशों की वजह से ये बैटल भी वो हार गए और यूँ 1765 में बंगाल जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्ज़े में आ गया और लॉर्ड क्लाइव जो थे वो पहले गवर्नर जनरल बने थे बंगाल के। तो ये कहानी है प्री हिस्ट्री की 1857 से पहले की कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी बरसगीर में आई और यहाँ पे आके उसने किस तरह यहाँ पे कंसोलिडेशन की। अब वार ऑफ इंडिपेंडेंस के हवाले से आपने याद रखनी है कि इसका स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 को और मुकाम था मीरठ। मीरठ के मुकाम से इसका आगाज़ हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी 1757 और बैटल ऑफ बक्सर 1764 में लड़ी गई थी और इन बैटल्स के बाद जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की एनेक्सेशन हुई थी बंगाल के मुकाम पर, जिसकी वजह से बंगाल और सराउंडिंग एरियाज में जितने भी दीगर इलाके थे वहाँ पर काफ़ी डिसकंटेंट और एंग्जाइटी पाई जाती थी। काजेस की बात करें तो देयर वर ए नंबर ऑफ कॉजेस। इसमें इकोनॉमिक कॉजेस भी हैं, सोशल कॉजेस भी हैं, रिलीजियस, पॉलिटिकल और मिलिट्री, ये सारी कॉजेस हैं। इनमें से इकोनॉमिकली बात की जाए तो वो इकोनॉमिक्स फेयर में उनकी जो है इन्फ्लुएंस थी और यहाँ के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता। सोशली भी जो वाइट मैन और नेटिव के बीच में वाज़ेह तफरीक थी और यहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की जाती थी। रिलीजियसली वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहे थे और उस हवाले से उसके ऊपर वो काम कर रहे थे और लोकल जो रिलीजन्स थी या जो पीपल थे उनकी एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। पॉलिटिकली उन्होंने यहाँ की वीक एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हुए बहुत सारे ऐसे इक़दाम किए जो कि उनके इन्फ्लुएंस को और यहाँ की वीक एडमिनिस्ट्रेशन को रेफर करते हैं, जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आपने सुना होगा। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है वो 1852 में लॉर्ड डलहौजी ने जारी किया था। इस डॉक्ट्राइन का लुब्बे लुबाब ये था कि अगर कोई बादशाह मर जाता है और उसका हकीकी वारिस नहीं होता, उसकी जो हक हुक्मरानी है वो खत्म हो जाएगा। मकसद इसका सिर्फ और सिर्फ ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो है वो इलाकों को अपने कंट्रोल में लाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रियासतों को अपने अंदर शामिल किया जाए। इसी तरह 1849 में उन्होंने जो बहादुर शाह जफ़र थे उससे कहा था ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि वो रेड फोर्ट जहाँ पे बहादुर शाह जफ़र क़याम पज़ीर थे वो जगह खाली कर दें। तो इस बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की मुग़ल हुकूमत कितनी कमज़ोर थी और ईस्ट इंडिया कंपनी का असर रसूख किस हद तक था। मिलिटरीली बात करें तो जितनी भी मेजर पोस्टें थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। उनके ऑफिसर्स जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से थे और यहाँ के मुकामी लोगों को लो पेड जो एम्प्लॉइज थे वहाँ पे रखा जाता था। उसके साथ जो सबसे मेन जो वजह बनी थी वो एनफील्ड जो राइफल्स थी उनका इस्तेमाल था। एनफील्ड राइफल्स में उसके जो कैट्रिज थे
وہ اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ کاؤ اور پگ کے جو ہے وہ چربی سے بنے ہیں اور ان کو لوڈ کرنے کے لیے زبان کے ساتھ منہ کے ساتھ کھولنا پڑتا تھا اور پھر لوڈ کیا جاتا تھا. اب گائے جو ہے وہ ہندو کے لیے مقدس تھی اور پگ جو ہے وہ مسلمان اس کو حرام سمجھتے تھے. لہٰذا ان دونوں کمیونٹیز نے اس رائفل کا استعمال جو ہے وہ ترک کر دیا. اس کے علاوہ کچھ برٹش آفیسرز کو یہاں پہ ہلاک بھی کیا گیا تھا اور یوں جنگ آزادی کا آغاز ہو گیا جو کہ برصغیر کے مختلف علاقوں میں پھیل گئی. بہرحال ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وار آف انڈیپینڈنس میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغل حکمرانوں کا یا حکومت کا خاتمہ کر دیا اور برصغیر میں ان کی حکومت قائم ہو گئی جو کہ آئندہ تقریباً 100 سال تک برصغیر پہ قابض رہے. اور پھر پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا اور اس کے ساتھ انڈیا بنا اور دیگر علاقے ان کے تسلط سے آزاد ہوئے. سب سے پہلے جو انڈین کونسل ایکٹ انہوں نے جاری کیا 1857 کے بعد دیٹ واز 1861 اور یہ پہلا ایکٹ تھا وار آف انڈیپینڈنس کے بعد. دس واز دی فرسٹ اسٹیپ ٹیکن بائی دی برٹشرز آفٹر دی وار آف انڈیپینڈنس. اس کی موٹی موٹی باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گورنر جنرل کی جو ایگزیکٹو کونسل تھی اس کو ایکسپینڈ کر کے کیا گیا اور 6 سے 12 اس کی تعداد کی گئی اور یہ جو ایڈیشنل ممبران جو کہ مقامی لوگ تھے ان کا ایز ایڈیشنل ممبران لیا گیا 2 سال کے لیے، لیکن ان کے پاس کوئی لیجسلیٹو پاورز نہیں تھی. اس کے علاوہ جو پروونشل کونسلز تھی وہ بھی گورنر جنرل کی منظوری کے بغیر کوئی قانون نہیں بنا سکتے تھی اور جو پنجاب اور مدراس کی جو پریزیڈنسیز تھی ان کو بھی اسی طرح کے محدود قسم کے اختیارات حاصل تھے. ڈرا بیکس کی بات کی جائے تو ایڈیشنل ممبرز تو انہوں نے یہاں پہ رکھے تھے انڈینز کو، لیکن ان کے پاس کوئی پاورز نہیں تھی اور ان کے سلیکشن کا بھی کوئی میرٹ کی یا شفاف طریقے سے نہیں کی جاتی تھی اور نہ ہی ان کے پاس کوئی لیجسلیٹو پاورز تھی. نہ وہ کسی بل کو اپوز کر سکتے تھے، نہ میں کسی میں امینڈمنٹ کر سکتے. جسٹ ان کا ایک سیریمونیل سا یہ انہیں پورٹ فولیو کریٹ کیا تھا تاکہ یہاں کے لوگوں کی آواز جو ہے جو برٹش گورنمنٹ کے خلاف ہے اس کو اپیز کیا جا سکے. نیکسٹ ون از اردو ہندی کنٹروورسی. بہت ہی امپارٹنٹ جو ہے یہ ایشو ہے اور اس حوالے سے جب بھی انڈو پاک ہسٹری کی بات کی جاتی ہے تو یہ بہت ہی امپارٹنٹ ایشو سامنے آتا ہے. اس کا آغاز ہوتا ہے 1867 سے، 1867 میں اس کا آغاز ہوتا ہے اور اس کا جو مقام آغاز ہے وہ بنارس کے مقام سے ہوتا ہے. یہ آپ نے اچھی طرح یاد رکھنا ہے. اردو ہندی تنازع کا آغاز بنارس سے ہوا تھا. ہندو نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ اور پرشین کی جگہ ہندی کو رائج کیا جائے اور دیوناگری رسم الخط ہے اس کو ٹرانسکرپٹ جو ہے اس کو جاری کیا جائے. اس حوالے سے جو فرسٹ پریکٹیکل سٹیپ تھا وہ لیفٹیننٹ گورنر آف بنگال جارج کیمبل نے لیا تھا اور 1871 میں انہوں نے بنگال کے پرونسی اردو کو بین کر دیا تھا. تو دس واز دی فرسٹ پریکٹیکل سٹیپ اگینسٹ اردو. اس کے بعد ہنٹر کمیشن کے سامنے بھی ہندوؤں نے بڑا واولہ مچایا تھا اور کوشش کی تھی کہ ان کے سامنے بھی اس کو قائل کیا جائے کہ اردو کو اسکریپ کیا جائے. سیکنڈ امپورٹنٹ اسٹیپ اگینسٹ اردو واز ٹیکن بائی اینتھونی میکڈونلڈ who was the governor of UP اور 1900 میں انہوں نے اپنے ورون سے اردو کو ڈسمس کر دیا تھا، اردو کو خارج کر دیا تھا. تو یہ 2 شخصیات ہیں جنہوں نے اردو کے خلاف پریکٹیکل سٹیپس لیے تھے 1871 میں اور 1900 میں. مسلمانوں کی طرف سے جب بھی اردو کے ڈیفنس کی بات کی جاتی ہے تو ایک شخصیت کا نام سب سے نمایاں آتا ہے اینڈ دیٹ از نواب محسن الملک. نواب محسن الملک نے اردو کے خلاف جو یہ مہم تھی اس میں بڑا بھرپور کردار ادا کیا اور سب سے پہلے انہوں نے اردو ڈیفنس سوسائٹی بنائی تھی. یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، اردو ڈیفنس سوسائٹی نواب محسن الملک بنائی تھی اور اس کا آغاز انہوں نے اگست 1900 میں کیا تھا، یعنی عین اسی سال جب اینتھونی میکڈونلڈ نے اردو کو UP سے سکریپ کیا تھا تو اسی سال اگست میں انہوں نے اعلیٰ آباد کے مقام پر اس کی بنیاد رکھی تھی. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور سٹیپ لیا تھا انجمن ترقی اردو کے نام سے. انجمن ترقی اردو کے نام سے انہوں نے یہ ایک تنظیم قائم کی تھی اور یہ انہوں نے 3 سال کے بعد یعنی 1903 میں علی گڑھ کے مقام سے شروع کی تھی. تو اس طرح نواب محسن الملک کا نام اردو کے دفاع کے لیے اور تحفظ کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ نمایاں حروف میں لکھا جائے گا. دارالعلوم دیوبند 1867 میں دیوبند کے مقام پر بنا تھا. اس سے پہلے جو ہے وہ علی گڑھ موومنٹ ہی سول ریپرزینٹیو تھی یا ایجوکیشن فیلڈ میں تھی اور یہ ماڈرن اور ویسٹرن ایجوکیشن کے اوپر بیس کرتی تھی اور وہاں پہ کوئی مذہبی تعلیم کے حوالے سے کوئی ادارہ موجود نہیں تھا. بہت سارے لوگ اس حوالے سے پریشان تھے اور اس حوالے سے حاجی محمد عابد صاحب نے ایک نظریہ فلوٹ کیا تھا کہ ایک دینی مدرسہ قائم کیا جائے جہاں پہ لوگوں کی دینی تعلیمات کے اوپر کام کیا جائے. تو اس حوالے سے یہ پھر مدرسہ 1867 میں بنا تھا دیوبند کے مقام پر. دیوبند کے اس مدرسے کی بات کی جائے تو یہ اس میں 2 فیکشن بن گئے تھے. ایک مولانا حسین احمد مدنی تھے، انہوں نے جمعیت علماء ہند بنائی تھی. یہ جماعت انہوں نے قائم کی تھی اور اس جماعت کے پلیٹ فارم سے
انڈین نیشنل کانگریس کی انہوں نے حمایت کی تھی اور یہ پارٹیشن کے حق میں نہیں تھے، جبکہ دوسرا فیکشن جو تھا وہ اشرف علی تھانوی جو ہے اس کے سربراہی کر رہے تھے، اور انہوں نے جمعیت علماء پاکستان بنائی تھی۔ یہ اور ان کے پلیٹ فارم سے انہوں نے پاکستان اور مسلم لیگ کے کاز کی جو ہے وہ حمایت کی تھی۔ تو اس طرح دارالعلوم دیوبند جو ہے وہ 1867 میں قائم ہوا تھا، اور مولانا محمد قاسم ننوتوی جو ہے وہ اس کے بانیوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اور یہ جو دیوبند جگہ ہے یہ سہارنپور ڈسٹرکٹ ہے اور اتر پردیش کی یہ اسٹیٹ ہے، وہاں پہ پایا جاتا ہے۔ علی گڑھ موومنٹ کی بات کی جائے تو سب سے پہلے سر سید احمد خان کا نام آتا ہے، اور سر سید احمد خان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 17 اکتوبر 1817 کو آپ دلی میں پیدا ہوئے تھے، تو ڈیٹ آپ نے اچھے طریقے سے یاد رکھنی ہے۔ 17/10/1817 کو آپ دلی میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے والد میر متقی تھے اور آپ کی جو وفات ہوئی تھی وہ 27 مارچ 1898 کو علی گڑھ کے مقام پر ہی ہوئی۔ تو اس طرح 80 سال کی عمر میں سر سید احمد خان نے انتقال کیا تھا۔ سر سید احمد خان کی جو خدمات ہیں وہ بہت طویل ہے، اور سب سے نمایاں خدمات ان کی تعلیم کے میدان میں ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے فرسٹ سٹیپ جو لیا تھا 1859 میں مراد آباد میں انہوں نے ایک اسکول قائم کیا تھا۔ پھر 1863 میں یعنی 4 سال کے بعد انہوں نے غازی پور میں دوسرا اسکول قائم کیا تھا، یہ 4 سال کے بعد۔ پھر نیکسٹ ایئر 1864 میں انہوں نے ایک سائنٹیفک سوسائٹی بنائی تھی 9 جنوری 1864 کو، یہ بھی غازی پور کے مقام پر انہوں نے بنائی تھی، اور جس کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی دیگر علوم ہیں دیگر لینگویجز میں ان کو کنورٹ کیا جائے، ان کا ٹرانسلیشن کر کے جو ہے وہ مسلمانوں کو اس سے روشناس کروایا جائے۔ اس کے بعد 1866 میں علی گڑھ گزٹ انسٹیٹیوٹ، یہ بہت اچھی جو ہے ڈیٹ آپ نے یاد رکھنی ہے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ انہوں نے پبلش کیا تھا 1866 میں۔ 1886 میں انہوں نے ماڈل ایجوکیشنل کانفرنس بنائی تھی، اور اس کے بعد 1875 میں MAO علی گڑھ کالج انہوں نے بنایا تھا 24 مئی 1875 کو، اس کا افتتاح ولیم میور نے کیا تھا۔ میں 2 امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، دونوں کو آپ نے اچھی طرح یاد رکھنا ہے، ایک علی گڑھ گزٹ انسٹیٹیوٹ اور دوسرا تھا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس۔ یہ اسکول اپ گریڈ ہو کے کالج بن گیا تھا، اور 8 جنوری 1877 کو لارڈ لیٹن نے اس کالج کا افتتاح کیا تھا، جبکہ 1920 میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج کو اپ گریڈ کر کے یونیورسٹی بنایا گیا تھا، وہ ڈیٹ تھی 9 سپٹمبر 1920، اور علی گڑھ کے مقام پر اس کی اپ گریڈیشن ہوئی تھی، اور علی گڑھ جو ہے یہ اتر پردیش انڈیا میں پایا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان کے کیریئر کی بات کی جائے تو 1839 میں انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ 2 سال کے بعد آپ منصب بن گئے تھے امتحان دے کر 1841 میں۔ 1846 میں آپ چیف جج بن گئے تھے، اور 1857 میں وار آف انڈیپینڈنس کے دوران آپ بجنور کے مقام پر تھے۔ پھر نیکسٹ ایئر 1858 میں آپ صدر الصدور بن گئے اور مراد آباد چلے گئے، اور پھر آپ نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے ملازمت سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی 1876 کو، اور اس کے 1 سال کے بعد جو امپیریل کونسل کے ممبر بنے تھے تو 1877 میں، یعنی 76 میں آپ ریٹائر ہوئے تھے، اور 1 سال کے بعد امپیریل کونسل کے ممبر بن گئے تھے۔ سر سید احمد خان کی لٹریری ورک کی بات کی جائے تو بہت سارے ایگزمپلری کام انہوں نے اس فیلڈ میں بھی کیے ہیں۔ 1847 میں اسرار الصنادید انہوں نے لکھی تھی، یہ کتاب بہت ہی امپورٹنٹ بک ہے۔ اس کے علاوہ 1855 میں ہسٹری آف مسلم رول ان انڈیا انہوں نے لکھی، ہسٹری آف بجنور انہوں نے 1855 میں لکھی تھی، تاریخ فیروز شاہی 1862 میں، کازز آف انڈین ریوولٹ، یہ جنگ آزادی کے 2 سال کے بعد انہوں نے 1859 میں لکھی تھی۔ تبیین الکلام کے نام سے انہوں نے ایک کمنٹری لکھی تھی آن بائبل کے اوپر، جس میں انہوں نے اسلام اور کرسچینٹی کی سملیرٹیز کو لکھا تھا 1861 میں۔ اور 1870 میں انہوں نے 2 امپورٹنٹ پبلیکیشن کی ہوئی تھی، ایک تھی تہذیب الاخلاق اور دوسری تھی خطبات احمدیہ، جو کہ ولیم میور کی کتاب لائف آف محمد کے جواب میں انہوں نے لکھی تھی، جس میں انہوں نے بڑے مدلل انداز میں اس کے اعتراضات کا جواب دیا تھا، جو کہ ولیم میور نے لائف آف محمد میں کیا تھا۔ فارمیشن آف انڈین نیشنل کانگریس ہوئی ہے 1885 میں، اس کی ڈیٹ تھی 28 دسمبر 1885 اور مقام تھا بمبئی۔ تو یہ تینوں چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کی ڈیٹ اور اس کی پلیس جہاں پہ وہ بنی تھی۔ ایلن اوکٹاوین ہیوم، جسے شارٹ فارم میں AO ہیوم کہتے ہیں، وہ ایک برٹش ریٹائرڈ سول سروس آفیسر تھے، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی، جبکہ اس کے فرسٹ پریزیڈنٹ تھے وومیش چندر بونرجی۔ وومیش چندر بونرجی واز دی فرسٹ پریزیڈنٹ آف آل انڈیا نیشنل کانگریس۔
آل انڈیا نیشنل کانگریس تو انیشیلی ساری جو کمیونٹیز تھی انڈو پاک میں اس کی ریپرزنٹیشن کی بات کرتی تھی، لیکن بعد میں ود پیسج آف ٹائم اس کی پالیسیز میں چینج آیا اور وہ پھر پرو ہندو کاز کے لیے اس نے اپنے آپ کو منتخب کر لیا، اور بالخصوص مسلمانوں کے خلاف اس کی جو پالیسیز تھیں وہ کافی معاندانہ ہو گئی۔ تو اس حوالے سے آل انڈیا نیشنل کانگریس کے کو جو ہے اس کو فیزز کو یا پالیٹکس کو 3 فیزز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ فرسٹ فیز جو انیشیل فیز تھا 1885 سے 1907 تک، اس کو ماڈریٹ یعنی معتدل اور بیلنس فیز سمجھا جاتا ہے۔ سیکنڈ فیز میں ان کی پالیسیز چینج ہوتی ہے، ایکسٹریمسٹ جو ایلیمنٹس ہیں وہ زیادہ اس میں جو ہے وہ انفلوئنس حاصل کرتے ہیں، اور اس دوران وہ اسرٹیو نیشنلزم، سوادیشی بائیکاٹ اور ایجیٹیشن کی سیاست کو پروموٹ، جبکہ تھرڈ فیز جو ہے وہ 1919 سے لے کر 1947 تک وہ گاندھین ایرا کہلاتا ہے، جس میں پیس اور کی بات کی جاتی ہے جو کہ گاندھی کا فلسفہ تصور کیا جاتا ہے۔ انڈین کونسلز ایکٹ آف 1892 دس واز دی سیکنڈ اسٹیپ، اس سے پہلے فرسٹ اسٹیپ ہم پڑھ چکے ہیں 1861 میں ہوا تھا یہ، اور یہ دوسرا ایکٹ تھا جو کہ برٹشرز نے لیا تھا۔ اس کے مین پوائنٹس کی اگر بات کی جائے تو ایک تو نان آفیشلز ممبر جو کہ ایڈیشنل ممبرز کہلاتے تھے ان کی تعداد کو بڑھایا گیا تھا سینٹرل لیجسلیٹو میں اینڈ پروونشل لیجسلیٹو کونسلز میں، لیکن ان کی تعداد کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ جو سرکاری ممبران تھے ان کی اکثریت کو برقرار رکھا تھا۔ اس کے علاوہ پہلی دفعہ یہ پروویژن شامل کی گئی کہ کونسلز کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اینول فائنینشیل سٹیٹمنٹ جو تھی اس پر وہ بحث کر سکتی تھی، اس پر وہ ڈسکس کر سکتی تھی، جبکہ فرسٹ ایکٹ میں ہم دیکھتے ہیں تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی، یعنی جو ممبرز ہوتے تھے وہ بات چیت نہیں کر سکتے تھے، کسی حوالے سے وہ ڈسکشن میں حصہ نہیں لے سکتے تھے۔ اس کے علاوہ جو ایگزیکٹو کونسل تھی گورنر جنرل کی اس کو بڑھا کر اس کی تعداد 16 کیا گیا، جبکہ پچھلے ایکٹ میں 1861 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو 6 سے 12 کیا گیا تھا اور یہاں پہ اس کو 16 کیا گیا ہے، جن میں سے 1/5 جو ممبرز آف دی کونسل ہوں گے وہ نان آفیشلس ممبر ہوں گے۔ ڈرا بیک کی بات کی جائے تو یہ اٹ واز اے کاشیس ایکسٹینشن آف 1861، ماس میں ایک دو چیزوں کے گورنر جنرل کی ایگزیکٹو کونسل کو بڑھایا گیا اور پھر جو ممبران تھے ان کو ڈسکشن کرنے کی اجازت دی کہ اینول فائنینشیل سٹیٹمنٹ کے باقی اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی لیجسلیٹو پاورز نہیں تھی اور نہ ہی وہ کوئی حکومت کے خلاف کوئی آفیشیل بلاگ کے خلاف کوئی ایکسپریشن کر سکتے تھے، اور ان کی مخالفت کے باوجود بھی جو قانون سازی ہوتی تھی وہ حکومت کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوتی تھی۔ نیکسٹ ون از ندوۃ العلماء، 1894 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی ندوۃ العلماء کے حوالے سے۔ ندوۃ العلماء بھی ایک اسکول آف تھاٹ یا ایک تعلیمی ادارہ ہے برصغیر میں۔ اس سے پہلے جو ہے وہ علی گڑھ موومنٹ تھی اور دوسرا 1867 میں دیوبند کا مدرسہ بنا تھا۔ تو یہ دونوں جو انسٹیٹیوشن تھے ایک تو ریلیجیس ایجوکیشن کے اوپر بیس کرتا تھا اور دوسرا ماڈرن ایجوکیشن کے اوپر بیس کرتا تھا، یہ دونوں اپنی اپنی ایکسٹریم میں تھے۔ تو یہاں پہ پھر ایک تیسرا اسکول آف تھاٹ ندوۃ العلماء کی صورت میں آیا 1894 میں، جو کہ ریلیجیس اور ماڈرن ایجوکیشن دونوں کو اوپر فوکس کرتا تھا، اور اس کا ماننا یہ تھا کہ دونوں تعلیموں کو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہیے، دونوں جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اس طرح ایک نیو تھاٹ کے ساتھ یہ آیا تھا۔ اس کی بنیاد رکھی تھی مولوی عبدالغفار نے۔ عبدالغفار تھے جنہوں نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی تھی 1894 میں، اور لکھنؤ کے مقام سے اس کا جو ہے وہ افتتاح ہوا تھا۔ 2 دسمبر 1898 کو اس نے جو ہے ریگولر فنکشننگ کی تھی، اور مینلی اس کا فوکس یہ تھا کہ مذہبی تعلیم اور ماڈرن تعلیم دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلا جائے۔ پارٹیشن آف بنگال 1905 the next topic ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بنگال جو ہے وہ برٹش انڈیا کا سب سے بڑا پروونس تھا ان ٹرمز آف پاپولیشن اینڈ ان ٹرمز آف ایریا، اور اس میں بہار، چھتیس گڑھ، اڑیسہ اور آسام کے وسیع عریض علاقے جو ہے وہ شامل تھے، اور کل ملا کر اس کی 78.5 ملین پاپولیشن تھی۔ 1899 میں لارڈ کرزن جو ہے وہ واسرائے بنے تھے انڈیا کے، اور انہوں نے اس علاقے کا دورہ کیا تھا، اور دورہ کرنے کے بعد انہوں نے پھر یہاں کے ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے برٹش گورنمنٹ کے پاس اس کی پٹیشن کی جو ہے وہ پروپوزل بھیجی تھی، اور پھر اس پروپوزل کے نتیجے میں بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، یعنی ایسٹرن ونگ اینڈ ویسٹرن ونگ۔ جو ایسٹرن ونگ تھا اس کا کیپٹل جو ہے وہ ڈھاکہ تھا، اور جو ویسٹرن ونگ تھا اس کا کیپٹل
کلکتہ تھا. تو اس طرح یہ 2 ونگ جو تھے اس کو کم کیا گیا. پاپولیشن جو ہے وہ ایسٹرن ونگ کی 31 ملین تھی اور ویسٹرن ونگ کی پاپولیشن جو تھی 47 ملین تھی, اور اس طرح اس کو 2 ونگز میں تقسیم کیا گیا. اس کی پارٹیشن کی جو اناؤنسمنٹ تھی وہ لارڈ کرزن نے 19 جولائی 1905 کو کی تھی, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کی جو ڈیٹ ہے وہ 16 اکتوبر 1905 ہے. یہ ڈیٹ بہت اچھے طریقے سے آپ نے یاد رکھنی ہے. اور ولیم سینٹ جان براڈرک یہ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے ڈیورنگ پارٹیشن آف بنگال. تو لارڈ کرزن کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں, لیکن سیکرٹری آف اسٹیٹ کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں, اور اس طرح کی چیزیں ایگزامینیشن میں پوچھی جاتی ہیں. شملہ ڈیپوٹیشن ایک وفد مسلمانوں کا گیا تھا 1906 میں یہ لارڈ منٹو سے ملاقات کے لیے. اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ ایک تو انڈین نیشنل کانگریس جی کی جو پالیسیز تھی وہ ہوسٹائل تھی اسپیشلی ٹورڈز دی مسلم, اینڈ اٹ واز سین ڈیورنگ دی اردو ہندی کنٹروورسی آف 1867 کہ وہ مسلمانوں کے تشخص کے خلاف بہت زیادہ تھے اور مسلمانوں کے خلاف ان کی پالیسیز بہت زیادہ ہوسٹائل تھی. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں تو لبرل پارٹی برسر اقتدار آئی تھی لارڈ جارج کی قیادت میں 1905 میں یو کے میں, اور وہ بھی کچھ نیو ریفارمز اور نیو پالیسیز انٹروڈیوس کروانا چاہتے تھے. تو لہٰذا سچویشن اس طرح کی تھی کہ مسلمان اس بات کو ضروری سمجھتے تھے کہ وہ اپنی گزارشات جو ہے وہ حکومت وقت تک پہنچائیں. تو اس سلسلے میں ایک 35 ممبرز ڈیلیگیشن تشکیل دیا گیا جسے شملہ ڈیپوٹیشن کہتے ہیں, اور یہ جو ڈیلیگیشن تھا سر آغا خان سوئم کی قیادت میں جو ہے لارڈ منٹو سے ملنے کے لیے گیا تھا, اور لارڈ منٹو سے اس نے ملاقات کی تھی آن 1 اکتوبر 1906. 1/10/1906 کو لارڈ منٹو سے ملا تھا شملہ کے مقام پر. میجر ڈیمانڈز تھی سیپریٹ الیکٹوریٹس مسلمانوں کے لیے جداگانہ طریقہ انتخاب, اس کے بعد مسلمانوں کے لیے قانون ساز اداروں میں سیٹس, مسلمانوں کے لیے گورنمنٹ سروسز میں کوٹا, اینڈ مسلمانوں کے لیے مسلم ججز کا تقرر جوڈیشری میں. اب اس کا آؤٹ کم کیا نکلا تھا؟ بیٹن نے مسلمانوں کی ڈیمانڈز کو بڑے کنسیڈریشن کے ساتھ, بڑے غور و غوض کے ساتھ سنا تھا, اور مسلمان کا ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ ڈیمانڈ اباؤٹ تھی سیپریٹ الیکٹوریٹس جداگانہ طریقہ انتخاب کے حوالے سے. اس کو اس نے قبول کیا تھا, اور پھر لیٹر آن 1909 کی جو منٹو مارلے ریفارمز تھی اس میں مسلمانوں کے اس مطالبے کو شامل کر کے اس میں شامل کیا گیا تھا. اس کے بعد آتی ہے فارمیشن آف مسلم لیگ. اب فارمیشن آف مسلم لیگ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ ایک تو مسلمانوں کو نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ ان کے پاس ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے. اس سے پہلے انڈین نیشنل کانگریس بن چکی تھی, اور انڈین نیشنل کانگریس جو ہے وہ ہندو کے جو ہے وہ کاز کو زیادہ پروموٹ کر رہی تھی. اب مسلمانوں کے لیے بھی ایک پلیٹ فارم کی ضرورت تھی جہاں وہ اجتماعی طور پر اپنے مطالبات پیش کر سکیں, اپنی بات چیت کر سکیں. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی سال 1906 میں 1 اکتوبر کو شملہ ڈیپوٹیشن جاتا ہے اور وہ جا کے لارڈ منٹو سے ملتا ہے, اور یہ ملاقات بھی کافی اچھے خوشگوار ماحول میں ہوتی ہے, اور لارڈ منٹو مسلمانوں کے مطالبات کو بڑے اچھے طریقے سے سنتا ہے جس سے مسلمانوں کو انکریجمنٹ ملتی ہے. لہٰذا مسلمانوں کے لیے مسلمانوں نے 1 اسٹیپ فردر جانے کا فیصلہ کیا اور ایک سیاسی جماعت کی تشکیل کا فیصلہ کیا, اور محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا جو سالانہ اجلاس ہو رہا تھا ڈھاکہ کے مقام پر, اس کانفرنس کے دوران 30 دسمبر 1906 کو 30/12/1906 کو ڈھاکہ کے مقام پر نواب سلیم اللہ خان نے ایک سیاسی جماعت بنانے کی جو ہے وہ تجویز دی تھی, اور اس تجویز کی روشنی میں ایک علیحدہ سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے قائم ہوئی تھی. اور وہ اجلاس جو یہ 30 دسمبر 1906 کو ہوا تھا, اس کی صدارت کس نے کی تھی؟ اس کی صدارت کی تھی نواب وقار الملک نے. اس کے پہلے صدر کا نام تھا سر آدم جی پیر جب بائی, جو 1907 میں جو فرسٹ سیشن ہوا تھا کراچی میں, اس کی صدارت کی تھی, اور قائد اعظم اس کے لاسٹ پریزیڈنٹ تھے. قائد اعظم نے مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا 10 اکتوبر 1913. 10 اکتوبر 1913 کو انہوں نے جوائن کیا تھا. مسلم لیگ قائم کرنے کے بعد پھر ایک 60 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی جس کے ذمہ یہ کام لگایا گیا تھا کہ وہ محمد علی جوہر کی قیادت میں مسلم لیگ کا کانسٹیٹیوشن تیار کرے. چنانچہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن تیار کیا تھا جو کہ گرین بک کے نام سے جانا جاتا ہے. منٹو مارلے ریفارمز ویری امپورٹنٹ ریفارمز ہیں. دین دس از دا تھرڈ اسٹیپ in terms of legal area
آف دی برٹش گورنمنٹ 1861 پھر 1892 اور پھر لیگل فارم میں 1909 میں منٹو مارلے ریفارمز آتی ہیں. یہاں پہ آپ کو منٹو کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. لارڈ منٹو کون تھے؟ یہ واسرائے تھے. اور مارلے کون تھے؟ یہ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے. تو یہ دو ڈیزگنیشن آپ ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. بیک گراؤنڈ کی بات کیجیے، ایک تو آل انڈیا مسلم لیگ کا اور انڈین نیشنل کانگریس کا انفلوئنس اور پریشر تھا. لبرل پارٹی یو کے میں نئی بنی تھی 1906 میں، وہ نئی پالیسیز اور ریفارمز کی بات کر رہی تھی. اور تیسرا جاپان کی وکٹریز جو تھی رشیا کے خلاف ان دس ریجن، وہ بڑی امپورٹنٹ تھی 1904-05 کی بار میں. اور برٹشرز کو یہ فیئر تھا کہ اگر فردر آگے ساؤتھ ایشیا کی طرف آتے ہیں تو یہاں کے لوگوں کی اپیزمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. اب اس کے مین پوائنٹس کیا تھے؟ فرسٹلی جو انڈینز تھے ان کو شامل کیا گیا سیکرٹری آف اسٹیٹ کی کونسل میں. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. واسرائے کی ایگزیکٹو کونسل میں، ایگزیکٹو کونسل آف بمبئی اینڈ مدراس، تو یہاں پہ انڈینز کو شامل کیا گیا تھا. اس کے علاوہ جو ممبر آف لیجسلیٹو کونسلز تھے آف گورنر جنرل اینڈ گورنرز، ان کی تعداد میں اضافہ کیا گیا. ویری فرسٹ ٹائم 1909 کی ریفارمز میں جو ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلیز تھے انہیں سوالات کرنے، ایگزیکٹو کے ایکشن کو کرٹیسائز کرنے اور پبلک انٹرسٹ کے میٹر اور سپلیمنٹری میٹرز اور ڈیمانڈ کے حوالے سے بات کرنے کا موقع دیا گیا تھا. تو یہ کافی فردر سٹیپ تھا ریفارمز کے حوالے سے. اس سے پہلے دو سٹیپس ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مائنر سی جو ہے وہ چینجز تھی. تو یہ ایک میجر شفٹ تھی ٹورڈز دی پالیسیز کے. اب جو ممبرز آف لیجسلیٹو اسمبلیز ہوتے تھے وہ سوالات بھی کر سکتے تھے، ایون وہ کرٹیسائز بھی کر سکتے تھے اور پبلک انٹرسٹ کے میٹرز کے اوپر وہ بات کر سکتے تھے. مسلمانوں کے لیے اس میں خاص بات یہ تھی کہ لارڈ منٹو نے 1906 میں جو شملہ کے مقام پر مسلمانوں کے مطالبات سنا تھا وہ اس منٹو مارلے ریفارمز میں انکارپوریٹ کیا گیا ان دی فارم آف سیپریٹ الیکٹوریٹ فار مسلم، یعنی مسلمانوں کے لیے جداگانہ طریقہ انتخاب کا. اس کے علاوہ جو آفیشیل ممبرز تھے ان کی تعداد کو بہرحال برقرار رکھا گیا، وہ میجارٹی میں تھے. اور اس کے لیے انہوں نے اسپیشل ریپرزنٹیشن بنائی تھی. جو برٹشرز کے لائلسٹ تھے جیسے لینڈ لارڈز، انڈسٹریلسٹ، ان کو انہوں نے میکسیمم سپورٹ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اسپیشل ریپرزنٹیشن قائم کی تھی. منٹو مارلے ریفارمز کے حوالے سے میں آپ کو ایک چیز یہاں اور بتاتا چلوں کہ منٹو مارلے ریفارمز کے نتیجے میں انڈائریکٹ جو ہے وہ الیکشن کا رواج کیا گیا. اب انڈائریکٹ کس طرح؟ سب سے پہلا جو ٹیئر تھا اس میں لوکل کونسلز کے یا لوکل باڈیز کے جو ہے وہ الیکشن ہوتے تھے، لوگ ان کو براہ راست منتخب کرتے تھے. جب یہ لوکل کونسلز کے لوگ جو منتخب ہو جاتے تھے تو یہ پھر الیکٹورل کالج بناتے تھے. یہ الیکٹورل کالج کے ممبران کا انتخاب کرتے تھے. تیسرے ٹیئرز میں الیکٹورل کالج کے جو ممبران ہوتے تھے وہ ممبر آف پروونشل اسمبلیز ان کا انتخاب کرتے تھے. اور ممبر آف پروونشل اسمبلیز جو امپیریل لیجسلیٹو کونسلز تھی اس کے ممبران کا تقرر کرتے. اس طرح منٹو مارلے ریفارمز میں جو الیکشن کا طریقہ کار تھا وہ انڈائریکٹ تھا. انلمنٹ آف پارٹیشن آف بنگال کی تقسیم منسوخ ہوتی ہے 12 دسمبر 1911، 12/12/1911. یہ بہت امپورٹنٹ ڈیٹ ہے. لارڈ ہارڈنگ تھے اس وقت واسرائے آف انڈیا اور انہوں نے جاج پنجم کی جو تقریب کی تاج پوشی کی تقریب ہو رہی تھی دلی کے مقام پر، وہاں پہ انہوں نے اس کی منسوخی کا اعلان کیا. اور اس وقت سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے رابرٹ کریوی ملنس was the Secretary of State during the annulment of partition of Bengal. 1911 میں annulment of partition of Bengal کے ساتھ ساتھ کیپٹل بھی چینج ہوتا ہے اور یہ شفٹ ہوتا ہے کلکتہ سے نیو دلی آ جاتا ہے. تو یہ بھی امپورٹنٹ ایونٹ ہے. 10 اکتوبر 1913 کو قائد اعظم مسلم لیگ جو ہے وہ جوائن کرتے ہیں. اس سے پہلے 1906 میں آپ نے آل انڈیا نیشنل کانگریس جوائن کی تھی اور 1913 میں آپ نے مسلم لیگ جوائن کی. 1920 میں آپ نے کانگریس سے استعفیٰ دیا تھا اور یوں وہ 14 سال تک کانگریس کے ممبر رہے تھے اور دونوں جماعتوں کے مل کر مشترکہ ممبر وہ 7 سال تک رہے 1913 سے لے کر 1920 تک. لکھنؤ پیکٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ تھا. قائد اعظم جب مسلم لیگ میں شامل ہوئے تھے تو اس سے پہلے وہ کانگریس کے بھی رکن تھے اور ان کی یہ کوشش تھی کہ وہ دونوں جماعتیں مل کر کوششیں کریں اور اس حوالے سے انہوں نے بہت کوششیں کی تھی. انہیں کی کوششوں سے جوائنٹ سیشن ہوئے تھے بہت پارٹیز کے لکھنؤ کے مقام پر دسمبر 1916 میں اور جس میں دونوں پارٹیوں نے ایگری کیا تھا وہ مل کر کوششیں کریں گی اپنے حقوق کے لیے. اور انہیں کی کوششوں سے پھر ایگریمنٹ ہوا تھا 29 دسمبر 1916 ایٹ لکھنؤ.
یہ ڈیٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے لکھنؤ کے حوالے سے، 29 دسمبر 1916 اور مقام تھا لکھنؤ۔ اب لکھنؤ پیکٹ جو تھا اس کے امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ایک پکچر ہے۔ ایک تو جتنے بھی مائنارٹیز تھی ان کی نمائندگی کی بات کی گئی پروونشل لیجسلیٹو اسمبلیز میں، مسلمانوں کے جدائیگانہ طریقہ انتخاب کو مانا گیا۔ امپیریل اینڈ پروونشل لیجسلیشنز میں مسلمانوں کے لیے 1/3 ریپرزنٹیشن کی بات کی گئی کونسلز اینڈ سینٹرل کونسلز میں اور سینٹرل گورنمنٹ میں۔ اس کے علاوہ جو ممبرز آف دی کونسل تھے انہیں رائٹ آف ارجرن موشن کی جو ہے اپیل کا حق دیا گیا۔ جو نمبر آف ممبرز آف سینٹرل لیجسلیٹو کونسل کے جو ممبران تھے اس کی تعداد کو 150 کرنے کی بات کی گئی۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے کچھ صوبوں میں اسٹرینتھ کا تعین کیا گیا، جیسے پنجاب میں 50%، بنگال میں 40%، یو پی میں 30%، بہار میں 25%، سی پی میں 15%، مدراس میں 15% اور بمبئی میں 1/3 جو ہے وہ مسلمانوں کو اسٹرینتھ کے حساب سے ان کو دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ پروویژن یہ تھی کہ اگر کوئی بل یا بل کا کوئی حصہ کسی ایسی کمیونٹی سے متعلق ہو جس کے 3/4 ارکان اس کی اگر مخالفت کریں تو اس پر غور نہیں ہوگا۔ قائد اعظم کی کوششوں کی وجہ سے ہی لکھنؤ پیکٹ ہوا تھا، لہٰذا قائد اعظم کو آرکیٹیکٹ آف لکھنؤ پیکٹ اینڈ دی ایمبیسیڈر آف ہندو مسلم یونٹی کا خطاب سروجنی نائیڈو نے دیا تھا۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 یہ 4th اسٹیپ تسلیم کیا جاتا ہے لیگل فیٹرنیٹی میں۔ 1909 کے بعد یہ انادر ریفارمز آتی ہیں 1919 میں، اسے منٹیگیو چیمسفورڈ ریفارمز بھی کہا جاتا ہے، اور چیمسفورڈ جو تھا یہاں پہ وہ تھا وائسرائے، اور جو منٹیگیو تھے وہ تھے سیکرٹری آف اسٹیٹ، تو یہاں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اس کونسل کی بنیادی چیزیں جو تھی، ایک تو کونسل آف سیکرٹری آف اسٹیٹ ٹو بی فرام 8 سے 12 کی گئی، ان میں سے 1/3 وہ لوگ رکھے گئے جو انڈیا میں پچھلی 10 سال سے تقریباً رہ رہے ہوں۔ دوسری جو سگنیفیکنٹ چیز وہ یہ آئی تھی ان ریفارمز میں، سیکرٹری آف اسٹیٹ کی جو سیلری تھی وہ برٹش گورنمنٹ سے دینے کی بات کی گئی تھی، اس سے پہلے یہ انڈیا کے خزانے سے دی جاتی تھی، تو یہ 1919 کا جو ایکٹ ہے اس کی بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ 1919 کے ایکٹ کی اگر مین بات کی جائے تو سینٹرل لیجسلیچر 2 حصوں میں تقسیم تھی، ایک کونسل آف اسٹیٹ اور دوسری لیجسلیٹو اسمبلی۔ اس کو آپ اپر ہاؤس کہہ سکتے ہیں اور اس کو آپ لوور ہاؤس کہہ سکتے ہیں۔ کونسل آف اسٹیٹ اور لیجسلیٹو اسمبلی کے جو ممبران تھے ان کی تعداد کتنی تھی؟ کونسل آف اسٹیٹ کے ممبران 60 تھے، جس میں سے 35 جو ہے وہ الیکٹڈ تھے اور 25 نامینیٹڈ، اور لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبران کی تعداد 144 تھی، 103 الیکٹڈ تھے اور 41 جو ہے وہ نامینیٹڈ تھے۔ ان کی میعاد جو تھی وہ کونسل آف اسٹیٹ کی یعنی اپر ہاؤس کی 5 سال تھی، جبکہ لوور ہاؤس کی میعاد 3 سال تھی، اس سے 2 سال کم تھی۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں جو پاور ڈسٹریبیوشن ہے وہ اس طرح تھی کہ پاور کو سینٹر اور پروونسز میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا۔ بہت سارے ایریاز جیسے ڈیفنس، فارن افیئرز، کسٹم، ریلیشنز ود انڈین اسٹیٹس، کرنسیز اینڈ ریلویز، جو بڑے میجر سبجیکٹس تھے وہ سینٹر کے پاس تھے، جبکہ لوکل سیلف گورنمنٹ، پبلک ہیلتھ، ایجوکیشن اور اس طرح کے جو معاملات تھے یہ پروونسز کے پاس تھے، اور یہ سینٹرل اور پروونسز کے بیچ میں پاور ڈسٹریبیوشن تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی تھی 1919 کے ایکٹ میں جسے ڈیارکی کہتے ہیں۔ ڈیارکی کا مطلب یہ ہے 2 عملی حکومت، یعنی 2 طرح کی عملی حکومت تھی، اور یہ کہاں پہ تھی؟ یہ اپنی بات یاد رکھنا ہے، یہ ڈیارکی پروونسز میں تھی، یہ سینٹر میں نہیں تھی۔ صوبوں میں ڈیارکی سسٹم انٹروڈیوس کیا گیا تھا۔ اب صوبوں میں ڈیارکی کیسے کی تھی اس کا میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں کہ سبجیکٹس کو صوبوں میں بھی 2 سبجیکٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا۔ ایک تھے ٹرانسفرڈ سبجیکٹ جو کہ سینٹر سے ٹرانسفر کیے گئے تھے صوبوں کو، اور دوسرے تھے ریزروڈ سبجیکٹ جو کہ صوبوں کے معاملات تھے لیکن سینٹر نے اپنے پاس ریزرو رکھے تھے۔ ایک طرف انہوں نے سبجیکٹ ٹرانسفر کیے تھے سینٹر سے صوبوں کو، اور دوسرے انہوں نے جو ریزرو سبجیکٹ تھے وہ اپنے پاس رکھے تھے۔ یہ کیسے تھے؟ یہ جتنے بھی ریزرو سبجیکٹس تھے، جیسے کہ موجودہ دور کی اگر ہم بات کریں، جیسے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، آپ کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، یہ سارے کے سارے انہوں نے سینٹر کے پاس رکھے تھے، اور یہاں پر برٹش آفیسرز ان عہدوں کے اوپر فائز تھے، اور یہ ڈائریکٹ جو ہے وہ سینٹر کو رپورٹ کرتے تھے۔ جبکہ جو ٹرانسفر سبجیکٹس تھے اس میں عوامی نمائندے ہوتے تھے جو پروونشل لیول پہ عوامی لوگوں کی ووٹوں سے آتے تھے، اور ان کے پاس لوکل سیلف گورنمنٹ، پبلک ہیلتھ، ایجوکیشن، ایگریکلچر، آبپاشی اور اس طرح کے معاملات تھے، اور یہ یہاں کے مقامی لوگ تھے۔ تو اس طرح ڈیارکی سسٹم انٹروڈیوس کیا تھا 1919 کے ان ریفارمز میں، جو کہ 1935 تک جاری رہا تھا۔ خلافت موومنٹ کی بات کی جائے، اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چلوں کہ اوٹومن امپائر نے فرسٹ ورلڈ وار میں سینٹرل پاور یعنی جرمنی اور اس کے حمایتیوں
نیٹو کا ساتھ دیا تھا. فرسٹ ورلڈ وار میں جرمنی اور سینٹرل پاورز کو شکست ہو گئی تھی, اور اس شکست کے بعد جو الائڈ فورسز تھی, جو وکٹوریس فورسز تھی, انہوں نے پھر 3 امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹریٹیز کیے تھے. ٹریٹی آف ورسیلس انہوں نے جرمنی کے ساتھ کیا تھا 1919 میں. اور اس میں جو بنیادی اس کی چیز یہ تھی کہ انہوں نے ساری جو فرسٹ ورلڈ وار کی ذمہ داری تھی وہ جرمنی کے اوپر عائد کی, اور اس کے جتنے بھی نقصانات تھے وہ بھی جرمنی کو پے کرنا پڑے. دوسرا انہوں نے ٹریٹی کیا تھا ٹریٹی آف سیورس, یہ اوٹومن امپائر خلافت عثمانیہ کے خلاف کیا تھا 1920 میں, یہ انہوں نے کیا تھا. جبکہ تیسرا جو معاہدہ تھا ٹریٹی آف لوزین, یہ بھی انہوں نے اوٹومن امپائر کے ساتھ 1923 میں کیا تھا. تو یہ 3 بنیادی ٹریٹیز تھے. جو ٹریٹی آف سیورس تھا اس کے تحت جو اوٹومن امپائر کے بہت سارے ایریاز کو جو ہے وہ وکٹوریس فورسز نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا, ان پہ قبضہ کر لیا تھا. بہت سارے علاقوں کو انہوں نے جو ہے وہ آزاد کر دیا تھا. تو اس طرح ترکی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا. ترکی نے اس معاہدے کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا تھا, اور پھر اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا, لہٰذا پھر 3 سال کے بعد پھر انہوں نے ایک نیا معاہدہ ٹریٹی آف لوزین کیا تھا, جس میں کچھ نرمی کی گئی تھی ترکی کے ساتھ, اور یہ معاہدہ پھر 100 سال کے لیے تھا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ 2023 میں یہ معاہدہ مکمل ہو جائے گا, اور ترکی میں جو اسٹیٹ آف باسفورس ہے, سی آف مارمارا اور بلیک سی میں جو اس کا واٹر وے ہے جہاں سے سمندری راستہ گزرتا ہے, وہ پھر ترکی جو ہے اس پہ ٹیکس وغیرہ نہیں لے سکتا تھا, اور اس میں سے ٹریفک جو گزرتی ہے اس کو روک نہیں سکتا تھا. تو 2023 میں یہ معاہدہ جب پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ترکی ان علاقوں میں ٹیکس بھی لگائے گا اس واٹر وے میں, اور یہاں پر تجارت کو بین بھی کر سکتا ہے, جو کہ یورپ کے لیے بالخصوص کافی مشکل ہے. اب اس سارے بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو انڈو پاک میں جو مسلمان تھے وہ اوٹومن امپائر کے ساتھ کافی ایسوسیشن رکھتے تھے, اور وہ اس حوالے سے کافی پریشان تھے. انہوں نے اپنے تحفظات کو حکومت تک پہنچانے کے لیے خلافت کمیٹی قائم کی تھی 20 مارچ 1919 کو, جو کہ بمبئی میں تھی. بہت ہی امپورٹنٹ ڈیٹ ہے, آپ نے یاد رکھنی ہے, 20 مارچ 1919 کو بمبئی کے مقام پر. اسی کمیٹی نے پھر خلافت کانفرنس منعقد کی اسی سال, تقریباً 6 مہینے کے بعد 23 نومبر 1919 کو یہ منعقد ہوئی تھی دہلی کے مقام پر. اور پھر اسی کانفرنس کے پلیٹ فارم سے وائسرائے کے ساتھ میٹنگ کا اہتمام کیا گیا تھا, اور لارڈ چیمز فورڈ کے ساتھ 19 جنوری 1920 کو. تو یہ اگر آپ ڈیوریشن دیکھیں تو مارچ میں یہ کمیٹی بنتی ہے, پھر 6 مہینے کے بعد 23 نومبر کو یہ کمیٹی کانفرنس منعقد کرتی ہے, اور اس کے بعد تقریباً 2 مہینے کے بعد پھر یہ لارڈ چیمز فورڈ سے ملاقات کرتی ہے 19 جنوری 1920 کو. تو اس طرح یہ کافی نزدیک ترین اس کی ایکٹیویٹیز ہے. خلافت ایک ڈیلیگیشن بھی بنایا گیا تھا کہ جو کہ براہ راست پرائم منسٹر آف برطانیہ کے ساتھ جا کے بات کرے. یہ 6 رکنی ڈیلیگیشن تھا اور محمد علی جوہر کی قیادت میں, اور یہ ڈیلیگیشن جو ہے یہ روانہ ہوا تھا مارچ 1920 کو, اور پھر 19 مارچ 1920 کو جارج لائڈ کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی تھی, لیکن لارڈ چارلس نے ان کی مطالبات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا, اور پھر 6 مہینے کے بعد 2 دسمبر 1920 کو یہ وفد واپس آ گیا تھا. ترکی میں خلافت کا خاتمہ ہوا تھا, وہاں کی گرینڈ نیشنل اسمبلی نے خلافت کا خاتمہ کر دیا تھا 1 نومبر 1922 کو, اور مصطفیٰ کمال آتا ترک نے اس بات کا اعلان کیا تھا. ڈیٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, 1 نومبر 1922. 1 نومبر 1922 کو ترکی کی گرینڈ جو نیشنل اسمبلی تھی اس نے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کا اعلان کیا تھا, اور جو خلافت عثمانیہ اپنے انجام کو پہنچ گئی. ڈیوریشن اگر بات کی جائے خلافت موومنٹ کی تو 27 اکتوبر 1919 سے شروع ہوتی ہے, 3 مارچ 1924 تک جاری رہتی ہے. رولٹ ایکٹ کی بات کی جائے تو رولٹ ایکٹ اس وقت فرسٹ ورلڈ وار تھی. فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یہاں پہ ہم دیکھیں تو نان کوآپریشن موومنٹ, اور اس کے بعد خلافت موومنٹ, اور اس طرح کا ایجیٹیٹو ماحول تھا. تو اس ماحول میں رولٹ ایکٹ لایا گیا 18 مارچ 1919 کو, اور اس ایکٹ کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی ریولیوشنری کرائمز تھے, انارکیل اینڈ ریولیوشنری کرائمز تھے, ان کو روکا جا سکے, اور جتنے بھی برٹش گورنمنٹ کے خلاف جو وائسز تھے, جو پیپل ان کے خلاف تھے, لوگ یا گروپ, ان کو سپریس کیا جا سکے, اور بالخصوص پریس اور کی آزادی کو روکا جا سکے تاکہ لوگ جو ہے حکومت کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار نہ کر سکیں. اس کی مین پروویژن یہ تھی کہ اریسٹ آف اینی سسپیکٹ, کسی بھی مشتبہ شخص کو گرفتار کیا جا سکتا تھا اور 2 سال کے لیے اس کو جیل میں ڈالا جا سکتا تھا وداؤٹ ٹرائل. سرچ وداؤٹ وارنٹ, بغیر وارنٹ کے پولیس جو ہے وہ سرچ کر سکتی تھی. اور لارڈ چیمز فورڈ اس وقت جو تھی وہ وائسرائے تھے, اور اس حوالے سے جو میسیکر ہوا تھا جلیان والا باغ میں, تو وہاں پہ اس میسیکر کی اس کے انویسٹیگیشن کے لیے
ایک کمیشن سیٹ اپ کیا گیا تھا جسے ہنٹر کمیشن کہتے ہیں. تو دس واز رولٹ ایکٹ. جلیانوالہ باغ کا جو واقعہ ہے یہ نان کوآپریشن موومنٹ کے دوران ہوا تھا، جب لوگوں کا ایک اجتماع تھا جلیانوالہ باغ کے مقام پر. وہ نان کوآپریشن موومنٹ کے دوران جو ہے وہ پیسفل پروسیشن کر رہا تھا. تو برگیڈ ڈاہر جو بعد میں جنرل ڈاہر کے نام سے مشہور ہوئے، انہوں نے ان پر فائرنگ کر دی. یہ ڈیٹ تھی 13 اپریل 1919 اور یہ واقعہ پیش آیا تھا امرتسر کے مقام پر. اور اس واقعے میں 379 سے لے کر 1500 لوگ اس میں ان کی موت ہوئی تھی اور 1200 کے قریب لوگ جو ہے وہ اس میں زخمی ہوئے تھے. علی گڑھ یونیورسٹی اپ گریڈ ہوئی تھی 1920 میں، ہم پہلے اس کو ڈسکس چکے ہیں. 1920 میں نان کوآپریشن موومنٹ کا آغاز ہوا تھا 4 سپٹمبر 1920 کو. تو یہ ڈیٹ آپ نے یاد رکھنی ہے، 4 ستمبر 1920 کی جو ہے یہ ڈیٹ تھی جس دن نان کوآپریشن موومنٹ کی تحریک عدم تعاون کا آغاز ہوا تھا. اس کا آغاز کیا تھا مہاتما گاندھی نے. نان کوآپریشن موومنٹ کا آغاز کیا تھا اور یہ 2 سال تک 1920 سے لے کر 1922 تک کی چلی تھی. نان کوآپریشن موومنٹ کے دوران ایک چورا چوری کا انسیڈنٹ کا واقعہ ہوتا ہے. چورا چوری کے مقام پر لوگ جو ہے وہ نان کوآپریشن موومنٹ کے دوران جو ہے پروسیشن کر رہے تھے. اس دوران ان کا پولیس کے ساتھ مقابلہ ہو گیا. لوگوں نے جو ہے اس مقابلے میں پولیس اسٹیشن پر دھاوا بول دیا اور جس کے نتیجے میں 22 پولیس اہلکار جو تھے وہ اس میں ہلاک ہوئے تھے. اور جو چورا چوری کا واقعہ پیش ہوا تھا 5 فروری 1922 کو. چوری چوری کا جو ایریا ہے یہ گورکھپور ڈسٹرکٹ یوپی میں واقع ہے. تو یہ وہ واقعہ تھا جس نے نان کوآپریشن موومنٹ کو بڑا متاثر کیا تھا اور اس کے 7 دن کے بعد ہی پھر نان کوآپریشن موومنٹ کا خاتمہ کر دیا گیا تھا. یعنی 5 فروری کو یہ واقعہ ہوتا ہے چورا چوری کا اور اس کے 7 دن کے بعد 12 فروری 1922 کو نان کوآپریشن موومنٹ گاندھی نے ختم کر دی تھی ڈیو ٹو دی انسیڈنٹ آف چورا چوری. تو یوں چورا چوری کے واقعے کے ساتھ ہی نان کوآپریشن موومنٹ کا خاتمہ ہوا. 1927 میں دہلی پروپوزلز آتی ہیں اور دہلی پروپوزلز کے وقت جو وائسرائے آف انڈیا تھے وہ لارڈ ارون تھے اور ان کے ساتھ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے وہ لارڈ برکن ہیڈ تھے. اب دہلی پروپوزل کیا چیز تھی؟ ایک تو ہندو مسلم یونٹی کا جو انوائرمنٹ ہم دیکھ رہے تھے جو کہ چل آ رہا تھا لکھنؤ تک کے حساب سے، اور اس کے بعد پھر خلافت موومنٹ کے دوران بھی ہم نے دیکھا تھا. تو یہ ایک انوائرمنٹ جو تھا یہ چینج ہو گیا جب ہندو مہا سبھا کا ہولڈ ہوا انڈین نیشنل کانگریس کے اوپر بائی 1926. اور انہوں نے جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ تھے انڈین نیشنل کانگریس نے، انہوں نے لکھنؤ پیکٹ اور لکھنؤ پیکٹ کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ سیپریٹ الیکٹوریٹس فار مسلمس کی ڈیمانڈ تھی اس کو لے کر انہوں نے بڑا جو ہے وہ ایجیٹیشن شروع کیا، اس کے خلاف کافی پروپوگیشن کیا. ان حالات میں جو پنڈت نہرو تھے انہوں نے قائد اعظم سے ریکویسٹ کی یہ جو ان کی مسلمانوں کی پروپوزل ہے سیپریٹ الیکٹوریٹ والی، اس کو سرنڈر کر دیں، اس کو ختم کر دیں. قائد اعظم نے اس حوالے سے ایک پارٹی میٹنگ کال کی 20 مارچ 1927 کو اور اس میٹنگ میں کافی غور و خوض کے بعد مسلم لیگ نے جو سیپریٹ الیکٹوریٹ کا جو ان کا ڈیمانڈ تھا اس کو سرنڈر کرنے کا منظوری دے دی، یعنی سرنڈر کر لیا. اور اس کے جواب میں کچھ اپنی پروپوزلز پیش کی تھی جو کہ دہلی پروپوزلز کے نام سے مشہور ہیں. اب یہ دہلی پروپوزلز کیا چیز تھی؟ اس میں سب سے پہلی پروپوزل یہ تھی کہ سندھ کو سیپریٹ کیا جائے بمبئی کے ساتھ. دوسرا انہوں نے یہی کہا کہ یہ جو پروونشل سٹیٹس ہے اور ریفارمز ہے جو کہ NWFP اور بلوچستان میں بھی منظور کی جائے لائک ادر پروونسز، جس طرح دیگر پروونسز میں ریفارمز ہیں اور جو سٹیٹس ہے وہی NWFP اور بلوچستان کو دیا جائے. اس کے ساتھ 1/3 ریپرزنٹیشن کی بات کی آل انڈیا مسلم لیگ نے سینٹرل لیجسلیچر کہ جو مرکزی قانون ساز اسمبلی ہے اس میں مسلمانوں کی نمائندگی جو ہے اس کو 1/3 کیا جائے. اور جو بنگال اور پنجاب کے جو ریپرزنٹیشن ہے وہ مسلمانوں کی وہاں کی اسٹرینتھ کے حساب سے دی جائے. سو دیز ور دی 4 میجر پروپوزلز جو کہ دہلی پروپوزلز کہلاتی ہیں. شفیع لیگ جو کہ ایک فیکشن تھا مسلم لیگ کا، انہوں نے اس پروپوزلز کو انکار کر دیا تھا، اس سے ڈیفر کیا تھا، اتفاق نہیں کیا تھا. اب انڈین نیشنل کانگریس کا انیشیلی جو ان کا رد عمل آیا تھا وہ انہوں نے ویلکم کیا، لیکن بعد میں جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ تھے انہوں نے یہ والا انوائرمنٹ جو ہے اور یہ والی پروپوزل کو بھی انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. تو یوں دہلی پروپوزل جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ گئی. اس کے بعد آتا ہے سائمن کمیشن. سائمن کمیشن کے وقت بھی جو لارڈ ارون تھی وہ وائسرائے تھی اور لارڈ برکن ہیڈ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 1919 کے جو مونٹیگیو چیمز فورڈ ریفارمز تھی اس وقت کہا گیا تھا کہ 10 ایئرس کے بعد اس کا ریویو کیا جائے گا ان ریفارمز کے حوالے سے اور دیکھا جائے گا کہ یہ ریویو کس حد تک افیکٹو ہے اور what more is required
in that context. تو اس حوالے سے ایک کمیشن اپوائنٹ کیا گیا اور اس کی ڈیٹ تھی نومبر 1927. نومبر 1927 میں سائمن کمیشن کو اپوائنٹ کیا گیا تھا. اب اس کے 3 مہینے کے بعد فروری 1928 میں یہ سائمن کمیشن جو ہے یہ انڈیا آتا ہے اور اس کی سربراہی کرتے ہیں سر جان سائمن. ان کے علاوہ اس میں 6 مزید ممبران تھے. کل ملا کر یہ 7 ممبرز کمیشن تھا اور اس میں 6 مزید ارکان تھے جس میں کلیمنٹ ایٹلی، ہیری لیوی لاسن، ایڈورڈ کوجن، ورنم ہارٹسن، جارج لین فاکس اور ڈونالڈ ہوورڈ. یہ 6 مزید لوگ تھے جو کہ سر جان سائمن کے ساتھ اس سائمن کمیشن میں شامل تھے. اب سائمن کمیشن کی جو فائنل رپورٹ ہے یہ مئی 1930 میں انہوں نے پبلش کیا، انہوں نے جاری کی تھی. تو اس طرح نومبر 1927 سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور مئی 1930 تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اس کمیشن کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی انڈین ممبرز شامل نہیں تھا. دیٹ از وائی آل دی میجر پولیٹیکل پارٹیز آف دی سب کانٹیننٹ ریجیکٹڈ دی سائمن کمیشن اینڈ دی سائمن کمیشن واز ویلکمڈ بائی گریٹ ایجیٹیشن اینڈ گو بیک سائمن کے نعروں کے ساتھ اس کا استقبال کیا گیا. مسلم لیگ کے حوالے سے یہ تھا کہ سائمن کمیشن کی آمد پر مسلم لیگ 2 فیکشنز میں ڈیوائیڈ ہو گئی تھی. ایک شفیع لیگ اور دوسرا قائد لیگ. جو شفیع لیگ تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ سائمن کمیشن کے ساتھ کوآپریٹ کیا جائے، جبکہ قائد اعظم کی قیادت میں جو فیکشن تھا اس نے سائمن کمیشن کو ریجیکٹ کیا تھا. سائمن کمیشن کی رپورٹ کے حوالے سے بات کی جائے کہ کون سی انہوں نے ریکمنڈیشنز دی ہیں تو فائنلی انہوں نے کوئی 4 ریکمنڈیشنز دی تھی. ایک تو جو کنٹینیوشن آف کمیونل ریپرزنٹیشن کی، اس سے پہلے جتنی بھی کمیونٹیز کی جو ریپرزنٹیشن کا جو پروسیس تھا یا جو فارمولا تھا اس کو جاری رکھا جائے. دوسرا انہوں نے ڈیارکی کا سسٹم جو 1919 میں 2 عملی حکومت جو پروونسز میں انٹروڈیوس کی تھی اس کے خاتمے کی بات کی، اور رسپانسبل گورنمنٹ ان پروونسز کہ رسپانسبل اور ذمہ دار گورنمنٹ صوبوں میں کی جائے اس کو انہوں نے جاری رکھنے کی بات کی تھی، اور انڈیا کو ایک فیڈریشن بنانے کی بات کی تھی. تو یہ میجر 4 پروپوزلز یا ریکمنڈیشنز تھی جو کہ سائمن کمیشن نے دی تھی. سائمن کمیشن کے بعد آتی ہے نہرو رپورٹ جو کہ 1928 میں جو ہے یہ جاری کی جاتی ہے. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ایک تو سائمن کمیشن کی رپورٹ ہے جو کہ اب 1927 میں جو آتی ہے اور اس کے اوپر انڈین نیشنل کانگریس نے بڑا سٹرن جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو لیا تھا، اور سائمن کمیشن رپورٹ کو بہت دی میجر پارٹیز انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ نے کو ریجیکٹ کیا تھا. اس کے ساتھ ہی جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے لارڈ برکنہیڈ، انہوں نے ایک چیلنج کیا تھا کہ the Indians are not capable enough to create their own constitution. تو اس چیلنج کو بھی لے کے انڈین نیشنل کانگریس نے اس کو ایک چیلنج سمجھا اور انہوں نے اس حوالے سے مشاورت کی اور پھر ایک APC آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی جو کہ 12 فروری 1928 کو دہلی میں ہوئی اور 19 مئی 1928 کو بمبئی میں ہوئی. تو اس طرح یہ آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی. اس آل پارٹیز کانفرنس کے بعد انہوں نے ایک 7 ممبرز کمیٹی بنائی جسے کانسٹیٹیوشنل کمیٹی کہتے ہیں، اور اس کمیٹی کے جو سربراہ تھے وہ موتی لال نہرو تھے جن کا تعلق سوراج پارٹی سے تھا. اس کمیٹی میں جو دیگر ممبران شامل تھے اس میں تیج بہادر سپرو، GR پردان، MR جیکر، NA جوشی، علی امام اور محمد شعیب قریشی. یہ 6 مزید ارکان تھے جو کہ اور اس کمیٹی کا حصہ تھے. اب یہ 2 جو لوگ تھے علی امام اور دوسرے شعیب قریشی، یہ دونوں مسلمان تھے. یہ 2 مسلم ممبرز تھے جو کہ اس کمیشن کا حصہ تھے. نہرو رپورٹ کی پبلیکیشن ہوتی ہے 28 اگست 1928 کو. تو یہ ڈیٹ once again is very important. 28 اگست 1928 کو نہرو رپورٹ کی پبلش ہوتی ہے. نہرو رپورٹ کی سفارشات سامنے آتی ہیں. اب اس کی خاص باتیں کیا تھی؟ ایک تو سیلف گورننگ ڈومینین سٹیٹس کی بات کی گئی فار انڈیا کہ ایسی گورنمنٹ بنائی جائے جو کہ ڈومینین اس کا سٹیٹس ہو اور سیلف گورننگ ہو، وہ اپنے اندر خوب اپنے حکومتی معاملات کو چلا سکے. دوسرا جو سیپریٹ الیکٹوریٹ کا جو ڈیمانڈ تھی جو مسلمانوں کی تھی یا مسلم لیگ کی تھی اس کو انہوں نے آل ان ون ریجیکٹ کر دیا اور اس کی جگہ پاپولیشن کی بیس پہ جو ہے ریپرزنٹیشن دینے کی بات کی. آرمی اور ڈیفنس کے جو چیپٹرز تھی ان کو واسرائے کی اور پارلیمنٹ دونوں کے انڈر رکھنے کی بات کی. سندھ کی سیپریشن اس طرح مشروط کی کہ اگر وہ اپنے ایکسپینڈیچر برداشت کر سکتا ہے یعنی اپنے معاملات خود چلا سکتا ہے اکنامیکلی تو اس صورت میں اس کو سیپریٹ کیا جائے بمبئی کے ساتھ. پروونشل سٹیٹس فار NWFP ان بلوچستان، یہ وہ مطالبہ تھا جس سے انہوں نے اتفاق کیا اور ہندوستان کے لیے جو سینٹرل گورنمنٹ ہے اس کے لیے یونیٹری فارم آف گورنمنٹ تجویز کیا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ہندی کو ایز این آفیشیل لینگویج کے طور پر انٹروڈیوس کرانے کی بات کی. تو دیز ور دی میجر پروویژنز آف دی نہرو رپورٹ which was published on 28 August 1928.
نہرو رپورٹ کے حوالے سے قائد اعظم نے کچھ پروپوزلز دی تھیں اور قائد اعظم کا موقف یہ تھا کہ اگر ان پروپوزلز کے اوپر کنسیڈریشن کیا جائے تو وہ اس رپورٹ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے ایک آل پارٹیز نیشنل کنونشن منعقد کیا کلکتہ کے مقام پر اگست 1928 میں، جس میں نہرو رپورٹ کے حوالے سے انہوں نے کچھ پروپوزلز دی تھی۔ ایک پروپوزل یہ تھی کہ 1/3 ریپرزنٹیشن دی گئی مسلم لیگ کو سینٹرل لیجسلیچر، یعنی مرکزی جو مجلس قانون ساز ہے اس میں مسلمانوں کو 1/3 نمائندگی دی جائے۔ پنجاب اور بنگال میں پاپولیشن کے حساب سے مسلمانوں کو نمائندگی دی جائے، اور جتنی بھی بقیہ پاورز ہیں جو سینٹر کے علاوہ بنتی ہیں وہ ساری کی ساری صوبوں کو منتقل کی جائے۔ اب ان پروپوزلز کو جو آل انڈیا نیشنل کانگریس تھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ اس کے بعد آل پارٹیز مسلم کانفرنس منعقد کی گئی۔ دس واز دی سیکنڈ اسٹیپ۔ پہلا تو قائد اعظم نے فرسٹ پروپوزل دی تھی اور اس کے بعد پھر مسلم کانفرنس منعقد کی گئی انڈر دی چیئرمین شپ آف آغا خان سوئم، اور یہ منعقد ہوئی تھی 31 دسمبر 1928 to 1 جنوری 1929۔ آل پارٹیز مسلم کانفرنس منعقد ہوتی ہے اور اس میں بھی تقریباً وہی مطالبات ان کو ریپیٹ کیا جاتا ہے: سیپریٹ الیکٹوریٹس فار مسلمس، دین فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ان دی سینٹر ود فل پروونشل اٹانومی، یعنی سینٹر میں فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہونی چاہیے اور صوبوں کو مکمل اٹانومی یعنی خود مختاری ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے 1/3 سیٹس ان دی سینٹرل لیجسلیچر، اور اس کے بعد مسلمانوں کے لیے ریپرزنٹیشن کی بات کی انہوں نے سینٹرل اینڈ پروونشل منسٹریز میں، جو صوبائی اور مرکزی منسٹریز تھی وہاں پر بھی مسلمانوں کی نمائندگی کی انہوں نے بات کی، اور جو مسلمانوں کے میجارٹی پروونسز تھے یعنی جیسے پنجاب ہے، بنگال ہے، تو وہاں پر مسلمانوں کی جو میجارٹی کو برقرار رکھنے کی بات کی گئی تھی۔ تو یہ والی پروپوزل جو تھی جو آل پارٹیز مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم سے پیش کی گئی تھی، ان پروپوزلز کو پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلم لیگ اور قائد اعظم یہ چاہتے تھے کہ اگر ان پروپوزلز کے اوپر کنسیڈر کیا جائے تو وہ نہرو رپورٹ کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں ان پروپوزلز کی انکارپوریشن کے ساتھ۔ اس کے بعد آتے ہیں 14 پوائنٹس آف قائد اعظم which were presented in 1929۔ جب مسلمانوں کی یا مسلم لیگ کی جو پروپوزلز تھی ان کو آل انڈیا نیشنل کانگریس نے تسلیم نہیں کیا، تو پھر مسلم لیگ نے اپنا ایک سیشن منعقد کیا 9 مارچ 1929 کو، اور اس سیشن کے بعد پھر انہوں نے 28 مارچ 1929 کو مسلم لیگ کے 14 پوائنٹس جو قائد اعظم کے تھے وہ سامنے آتے ہیں۔ اب یہ 14 پوائنٹس کیا ہیں؟ ایک تو فیڈرل فارم آف گورنمنٹ فار دا سینٹر، اور صوبوں میں وہی جو ریزائڈری پاورز ہیں وہ صوبوں کے دینے کی بات کی۔ پروونشل اٹانومی یعنی صوبائی خود مختاری کی مطالبہ کیا گیا۔ ایڈیکویٹ اینڈ افیکٹو ریپرزنٹیشن آف مائنورٹیز ان ایوری پروونس، یعنی ہر صوبے میں جتنے بھی اقلیتیں ہیں ان کو افیکٹو اور مؤثر ریپرزنٹیشن کی بات کی گئی۔ 1/3 ریپرزنٹیشن سے کم کسی صورت بھی مسلمانوں کو نہیں دینا چاہیے سینٹرل لیجسلیچر، یعنی مسلمانوں کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ سینٹرل لیجسلیچر میں 1/3 سے زیادہ ہونی چاہیے، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ سیپریٹ الیکٹوریٹس کی بات کی گئی اور ریپرزنٹیشن کی بات کی گئی فار آل دی مائنارٹیز۔ اس کے علاوہ مسلم میجورٹی ٹو بی ریٹینڈ ان دی پنجاب اینڈ بنگال اینڈ NWFP، پنجاب، بنگال اور NWFP میں جو مسلمانوں کی میجورٹی ہے اس کو برقرار رکھنے کی بات کی گئی ہے۔ ریلیجیس لبرٹی، مذہبی آزادی ٹو آل دی کمیونٹیز، جتنے بھی کمیونٹیز ہیں ان کو مذہبی آزادی دی جائے۔ 3rd 4th سپورٹ نیسیسری فار پاسج آف اینی بل پرٹیننگ ٹو اینی کمیونٹی، یعنی اگر کوئی بھی بل کسی قومیت سے متعلق ہو، کسی کمیونٹی سے متعلق ہو، تو اس کی 3rd 4th یعنی 3/4 جو اس کی حمایت ضروری ہے اس بل کو پاس کرنے کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کرنے کی بات کی گئی، اور NWFP اور بلوچستان میں دیگر صوبوں کی طرح جو ریفارمز ہیں وہ انٹروڈیوس کرانے کی بات کی گئی، اور مسلمانوں کے لیے جتنے بھی سروسز ہیں گورنمنٹ سروسز ان میں مسلمانوں کا ڈیو شیئر دینے کی بات کی گئی ہے۔ سیف گارڈز فار دی پروٹیکشن آف مسلم کلچر، مسلمانوں کا جو ثقافت ہے اس کے تحفظ کا مطالبہ کیا گیا، اور ایٹ لیسٹ 1/3 سیٹ فار مسلمز ان سینٹرل پروونشل کیبنٹس، جو صوبائی اور مرکزی کیبنٹس ہے، یہ کابینہ تھی اس میں مسلمانوں کی کم از کم 1/3 یعنی 1/3 اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کو دینے کی بات کی گئی ہے۔ نو چینج ان دی کانسٹیٹیوشن بائی سینٹرل لیجسلیچر وداؤٹ کنکرنس آف دی اسٹیٹس، یعنی جو جتنے بھی ریاستیں تھیں ان کی مرضی کے بغیر، رضامندی کے بغیر سینٹرل لیجسلیچر کانسٹیٹیوشن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تو دیز ور دی 14 پوائنٹس آف قائد اعظم جو انہوں نے نہرو رپورٹ کے جواب میں پیش کیے تھے، اور یہ 14 پوائنٹس قائد اعظم اور مسلم لیگ کے جتنے بھی مطالبات تھے یا خدشات تھے ان کی صحیح طور پر عکاسی کرتے تھے۔
اس کے بعد آتا ہے الہ آباد اسپیچ. 1930 میں علامہ محمد اقبال نے الہ آباد کے مقام پر جو ہے یہ خطبہ دیا تھا جسے الہ آباد کے نام سے جانا جاتا ہے. قائد اعظم کے 14 پوائنٹس کے بعد مسلمانوں کو ایک ڈائریکشن مل گئی تھی, ایک انسائٹ مل گئی تھی, ان کو ایک راستہ مل گیا تھا اور ان کے مطالبات جو ہے وہ سامنے آ گئے تھے. 21st اینول سیشن ہوتا ہے آل انڈیا مسلم لیگ کا, یہ یاد رکھنا ہے آپ نے, 21st اینول سیشن تھا مسلم لیگ کا جو کہ الہ آباد کے مقام پر منعقد ہوا تھا 29 to 30 of December 1930 کو. 29-30 دسمبر 1930 کو الہ آباد کے مقام پر مسلم لیگ کا سالانہ 21واں اجلاس منعقد ہوتا ہے اور اس اجلاس کی صدارت علامہ محمد اقبال نے کی اور انہوں نے اپنے مشہور خطبہ دیا تھا جسے خطبہ الہ آباد کے نام سے جانا جاتا ہے. اس خطبے میں علامہ محمد اقبال نے پہلی دفعہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ ہوم لینڈ کی بات کی تھی. دس واز دی ویری فرسٹ ٹائم جب ٹو نیشن تھیوری اور اس کے ساتھ ساتھ سیپریٹ ہوم لینڈ فار دی مسلمز آف دی سب کانٹیننٹ کی بات ہوئی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور ریزولوشن پاس ہوتی ہے 10 سال کے بعد اور اسی ڈائریکشن کے اوپر پھر پاکستان کی ریزولوشن کے نام سے وہ قرارداد آتی ہے جس میں پاکستان کے نام کے ساتھ اور اس کی لائن آف ڈائریکشن یا کورس آف ایکشن کا تعین کیا جاتا ہے. اس کے بعد 3 راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوتی ہیں جسے گول میز کانفرنسز کہتے ہیں اور یہ منعقد ہوتی ہیں 1930 سے لے کر 1932 تک. اب ان گول میز کانفرنسز کے منعقد کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اس سے پہلے سائمن کمیشن آتا ہے اور اس کے اوپر بھی کوئی کنسنسس ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا بلکہ اس کی رپورٹ کے اوپر جو ہے وہ وائڈ اسپریڈ جو ہے وہ ایجیٹیشن ہوتا ہے اور اس کو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز اس کو ریجیکٹ کرتی ہیں. اس کے بعد پھر انڈین نیشنل کانگریس سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ لانچ کرتی ہے 12 مارچ 1930 کو اور اسی کے نتیجے میں پھر گاندھی اور نہرو کی ارسٹ ہوتی ہے, ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. سو دس واز دی بیک گراؤنڈ بیفور دی راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز. اب راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ برٹش گورنمنٹ یہ چاہتی تھی کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ملا کر کوئی کنسنسس ڈیولپ کیا جائے تاکہ ریفارمز کے حوالے سے آگے بڑھا جائے. تو اس حوالے سے جو فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی تھی وہ لندن کے مقام پر ہوئی تھی اور اس وقت جو وائسرائے تھے وہ لارڈ ارون تھے. یعنی تینوں جو کانفرنسز ہوئی ہیں اس میں وائسرائے لارڈ ارون تھے اور یو کے جو پرائم منسٹر تھے وہ ریمسے میک ڈونلڈ تھے فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے دوران اور اسی دوران جو سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا تھے وہ سیموئل ہوار تھے. فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس منعقد ہوتی ہے 12 نومبر 1930 سے لے کر 19 جنوری 1931. تو یہ ڈیٹ امپورٹنٹ ہے, آپ نے یاد رکھنی ہے. 12 نومبر 1930 سے لے کر 19 جنوری 1931 تک پہلی گول میز کانفرنس منعقد ہوتی ہے لندن کے مقام پر. اس میں جو مسلمانوں کا جو وفد تھا اس میں سر آغا خان تھے, محمد علی جوہر تھے, قائد اعظم محمد علی جناح تھے, فضل حق تھے, محمد شفیع اس میں شامل تھے, سر شاہ نواز اس میں شامل تھے, چودھری ظفر اللہ تھے اور غلام حسین ہدایت اللہ. تو اس طرح یہ 8 رکنی ڈیلیگیشن تھا جو کہ فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں مسلم لیگ کے ڈیلیگیشن میں شامل تھا. فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں کانگریس نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے سول ڈس اوبیڈینس کی موومنٹ جو ہے وہ لانچ کی تھی اور اسی ڈس اوبیڈینس موومنٹ کے دوران گاندھی اور ان کی مین اسٹریم جو پولیٹیکل لیڈرز تھے وہ جیل میں تھے. اس فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں جو سگنیفیکنٹ اور چند چیزیں جس کے اوپر بحث ہوئی ہے, جب اپروول ملی تھی, دیٹ واز the federal form of system was accepted for India. یعنی انڈیا میں فیڈرل فارم آف سسٹم کو انٹروڈیوس کیا جائے. آل انڈیا مسلم لیگ نے یہ پروپوز کیا تھا کہ اس کو ڈومینین سٹیٹس دیا جائے اور ریسپانسبل گورنمنٹ بنائی جائے سینٹر کے اندر. یہ اس بات پہ بھی اگریمنٹ ہوا کہ سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کیا جائے اور پروونسز کے اندر ذمہ دار حکومت قائم کی جائے. یوگا کے پرائم منسٹر نے ایکسیپٹ کیا تھا فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کو اور فل ریسپانسبل گورنمنٹ ان پروونسز. یہ جو مطالبات تھے یہ یوگا کی ایڈمنسٹریشن نے ان کو قبول کیا تھا. اس کے ساتھ ہی یہ فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی, اس میں مختلف سبجیکٹس کے اوپر بحث کرنے کے لیے اور سفارشات مرتب کرنے کے لیے 8 سب کمیٹیز قائم کی گئی تھی جو مختلف پوائنٹس کے اوپر مختلف ٹاپکس کے اوپر جنہوں نے غور و خوض کرنا تھا. فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں آل انڈیا نیشنل کانگریس نے شرکت نہیں کی تھی اور وہ سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ جو ہے انہوں نے اس کی لانچ کی تھی. اب سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ بھی وہ اثر وہ ڈیزائرڈ ریزلٹس حاصل نہ کر سکی جو کہ وہ چاہتی تھی. اب وہ ایک ڈگنیفائڈ وے چاہ رہے تھے اس سچویشن سے نکلنے کا اور گورنمنٹ کے ساتھ معاملات کو سیٹل کرنے کا. دوسری طرف اگر برٹش گورنمنٹ کی بات کی جائے تو وہ بھی چاہتے تھے کہ اس نیگوسیشن کے لیے یا اس پروسیس کو فردر چلانے کے لیے انڈین نیشنل کانگریس کی امپورٹنس سے
بھی بخوبی واقف تھے اور اس حوالے سے ان کو کوآپریشن بھی چاہتے تھے. تو دونوں پارٹیز اس حوالے سے یہ چاہتی تھیں کہ معاملات کو فائنڈ آؤٹ کیا جائے, کوئی سیٹلمنٹ جو ہے وہ کی جائے. لہٰذا اس ماحول میں پھر ٹاکس ہوتی ہیں لارڈ ارون اور گاندھی کے درمیان ہوتی ہے 17 فروری 1931 سے لے کر 19 فروری 1931 تک. تو یہ 2 روزہ ملاقات ہوتی ہے ان دونوں کے بیچ میں, اور اس ملاقات کے نتیجے میں وہ پھر ایسا سولوشن لے کے آتے ہیں جو کہ گاندھی ارون پیکٹ کی صورت میں 5 مارچ 1931 کو سامنے آتا ہے, جو گاندھی ارون پیکٹ کہلاتا ہے. جو ڈیٹینیز تھے جو کہ سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کے دوران جن کو اریسٹ کیا گیا تھا, ان کو ریلیز کرنے کا اور کانگریس کی سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو تھی اس میں شامل کرنے پر مندرج ہوا. اس کے بعد سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس منعقد ہوتی ہے 7 سپٹمبر 1931 سے لے کر 1 دسمبر 1931 تک. تو یہ سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی. اس میں انڈین نیشنل کانگریس کی طرف سے گاندھی جو ہے وہ سول ریپرزینٹیٹو تھے اور انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کی جو ہے ریپرزینٹیشن کی تھی. اسی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے دوران مولانا محمد علی جوہر کا انتقال بھی ہوتا ہے اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اکبری فصلی اس کانفرنس میں سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شرکت کرتے ہیں. سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے دوران پوری کانفرنس کے دوران گاندھی کا جو ہے وہ اپروچ تھی وہ بڑی ریجڈ اور نان کوآپریٹو تھی, اور وہ صرف جو ہے وہ آل پارٹیز کے ریپرزنٹیشن کی بات کر رہے تھے کہ وہ سول ریپرزینٹیٹو ہیں آل پارٹیز آف انڈیا کے, اور سیکنڈلی وہ کانسٹیٹیوشن میکنگ کے اوپر زیادہ زور دے رہے تھے کہ انڈیا کے لیے کانسٹیٹیوشن میک کیا جائے. باقی جو دیگر ایشوز تھے جس میں مائنارٹیز کا ایشوز تھا اور وہ دیگر جو ریلیونٹ ایشوز تھے اس کے اوپر وہ بالکل بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. لہٰذا ان کے اس ریجڈ اپروچ کی وجہ سے دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان کو کنسنسس نہیں ڈیولپ ہو سکا, اور جو ہی جو سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہے یہ وداؤٹ ریچنگ اینی کنسنسس بٹوین دی پولیٹیکل لیڈرشپ آف انڈیا یہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد آتی ہے تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو کہ 17 نومبر 1932 کو سٹارٹ ہوتی ہے اور 24 نومبر 1932 تک یہ جاری رہتی ہے. اس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں گاندھی نے شرکت نہیں کی, انہوں نے سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ جو ہے اس کو لانچ کر لیا تھا, اس کو کنٹینیو کیا تھا, اور انڈین نیشنل کانگریس نے بھی اس کانفرنس میں شرکت نہیں کی. دوسری طرف قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اس کانفرنس میں شرکت نہیں کی, اور مسلمانوں کا جو وفد تھا اس کی قیادت سر آغا خان نے کی تھی. تو اس طرح جو تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہے اس میں مسلم لیگ کی طرف سے جو قیادت کی تھی وہ سر آغا خان نے کی تھی. یہ کانفرنس بھی وداؤٹ کنسنسس جو ہے وہ ختم ہو گئی, اور اس کانفرنس کے بعد پھر برٹش گورنمنٹ نے کمیونل ایوارڈ خود سے ایشو کیا تھا, چونکہ وہ کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں کر پائے تھے پولیٹیکل پارٹیز آف انڈیا میں, لہٰذا انہوں نے خود سے پھر کمیونل ایوارڈ کا اجرا کیا تھا. اب کمیونل ایوارڈ کا جو اجرا ہوتا ہے اس کی ڈیٹ ہے 16 اگست 1932. یہ اس تاریخ کو اس کا اجرا ہوتا ہے اور اس کا اعلان کرتے ہیں رمزی میکڈونلڈ. تو یوں سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے بعد بھی اور تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں کے دوران بھی جو یوکے کے پرائم منسٹر ہیں وہ رمزی میکڈونلڈ ہیں. اب نان کوآپریشن کا جو ماحول تھا وہ انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ درمیان پریویل کر رہا تھا, جو کہ تینوں راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز میں ہم نے دیکھا. کمیونل ایوارڈ کی صورت میں پھر برٹش گورنمنٹ نے اپنی ہی اسکیم اور اپنی سولوشن اور سجیشن لے کے آئی ہے, جو کہ کمیونل ایوارڈ کی صورت میں 16 اگست 1932 کو پریزنٹ کیے جاتے ہیں. اب اس کی مین پوائنٹس کیا تھے جو کمیونل ایوارڈ انہوں نے خود سے جاری کیا تھا؟ اس میں انہوں نے جو سیپریٹ الیکٹوریٹس کا جو مسلم لیگ کا جو مطالبہ تھا, جو داغانہ طریقہ انتخاب کا, وہ مسلم لیگ کے لیے بھی یعنی مسلمانوں کے لیے بھی اور دیگر جو کمیونٹیز تھی ان کے لیے بھی اس جو داغانہ طریقہ انتخاب کو انہوں نے جاری رکھا یا اس کو منظور کیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو مسلمانوں کے میجورٹی پروونسز تھے جیسے بنگال اور پنجاب, وہاں پر جو مسلمانوں کی جو اکثریت تھی, جو میجورٹی تھی, اس کو انہوں نے کم کر کے مائنارٹیز میں تبدیل کیا تھا. تو یہ ڈرا بیک تھا مسلم لیگ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے. کمیونل ایوارڈ کی بات کی جائے, چونکہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ نان کوآپریشن کی ایک فضا موجود تھی, لہٰذا راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کی جو ڈس انٹرسٹ والا انوائرمنٹ تھا وہ یہاں بھی جاری رہا, اور میجر پولیٹیکل پارٹیز آف سب کانٹیننٹ انہوں نے کمیونل ایوارڈ کو ریجیکٹ کر دیا تھا. کمیونل ایوارڈ کے بعد پونا پیکٹ ہوتا ہے اور اس کی ڈیٹ سائننگ کی ڈیٹ ہے 24 سپٹمبر 1932 کو. پونا کے مقام پر اس کا جو ہے وہ سائننگ ہوتی ہے جو کہ مہاراشٹر میں پایا جاتا ہے. اس کے سگنیٹریز کی اگر بات کی جائے تو بی آر امبیڈکر تھے جو کہ ڈپریسڈ کلاسز تھے, ان کو وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے, جبکہ مدن موہن مالویہ یہ ہندوز اور گاندھی کی طرف سے ریپرزینٹیٹو تھے. تو بیسیکلی یہ جو ایگریمنٹ تھا یہ گاندھی اور بی آر امبیڈکر کے بیچ میں تھا. اس کے بعد آتے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو, اور یہ ایکٹس کی اگر ہم دیکھیں تو دس ون از دی 5th اسٹیپ بائی
دی برٹش گورنمنٹ 1861 کے بعد پھر 1892 پھر اس کے بعد 1909 کے بعد پھر 1919 اور پھر اس کے بعد یہ 5th نمبر پہ آتا ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں جس کا اجرا ہوتا ہے. اب اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ایک تو راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز، اس کے بعد کمیونل ایوارڈز، یہ ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ فیلئر پہ منتج ہوتی ہیں، یہ فیل ہو جاتی ہیں. اس کے بعد پھر برٹش گورنمنٹ ایک وائٹ پیپر جاری کرتی ہے جو کہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کے ریکمنڈیشنز کے اوپر بیس کرتا ہے، یعنی راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کے دوران جو ریکمنڈیشنز انہوں نے کی ہیں اس کی بنیاد پر انہوں نے ایک وائٹ پیپر جاری کیا، اور اس وائٹ پیپر کی ڈسکشن کے اوپر پھر ایک جوائنٹ سلیکٹ کمیٹی بنائی گئی تھی لارڈ لنلتھگو کی قیادت میں. اور اس کمیٹی کے ممبران کی اگر بات کی جائے تو اس میں آغا خان تھے، ظفر اللہ خان تھے، شفاعت احمد خان تھے، عبد الرحمان، اور 5ویں نمبر پہ A.H. غزنبی تھے جو کہ سم آف دی ممبرز آف جوائنٹ سلیکٹ کمیٹیز تھے. اس کمیٹی کی ریکمنڈیشنز کے اوپر ایک بل انٹروڈیوس کیا گیا تھا پارلیمنٹ میں، اور یہ بل جو ہے یہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کہلاتا ہے. اس بل کا پیسج ہوتا ہے پارلیمنٹ سے 24 جولائی 1935 کو. یہ ڈیٹ آپ نے یاد رکھنی ہے. پارلیمنٹ سے اس کی منظوری 24 جولائی 1935 کو ہوتی ہے. اس کے بعد 2 اگست 1935 کو اس کو بادشاہ کی طرف سے اس کی منظوری ملتی ہے، رائل اسینٹ جسے کہتے ہیں، اور پھر اس کے جو کمنسمنٹ ہوتی ہے ایفیکٹولی 1 اپریل 1937 سے ہوتی ہے، یعنی پریکٹیکلی اس پہ عمل ہوتا ہے 1 اپریل 1937 کو. تو 1935 کو یہ منظور ہوا اور 1937 میں اس کے اوپر عمل درآمد ہوا. نمبر آف سیکشنز 1935 کے ایکٹ میں 321 تھی. ٹوٹل نمبر آف شیڈیولز اس میں 10 تھے، اور نمبر آف لسٹ جو کہ سبجیکٹس کی تھی وہ 3 لسٹ انٹروڈیوس کروائی گئی تھی. ایک فیڈرل لسٹ تھی، وفاقی لسٹ جسے کہتے ہیں، دوسری جو ہے پروونشل لسٹ تھی تو صوبوں سے متعلق، اور تیسری لسٹ جسے کنکرنٹ لسٹ کہتے ہیں، یہ وہ لسٹ ہے جس میں صوبے اور فیڈرل جو ہے فیڈریشن وہ دونوں اس کے اوپر قانون سازی کر سکتے تھے. گورنمنٹ آف انڈیا 1935 کی اگر خصوصیات کی بات کی جائے تو ایک تو اس میں فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ایٹ سینٹر، یعنی مرکز میں فیڈریشن بنانے کی بات کی گئی ہے اور اس کا جو ہے وہ انتظام کیا گیا ہے. صوبوں کے لیے مزید اتھارٹیز اور پاورز کی بات کی گئی ہے اور ان کو ایک سیپریٹ اینٹیٹی کے طور پر اس ایکٹ میں جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے، یعنی کہ وہ ایک سیپریٹ اینٹیٹیز ہے. ڈیارکی کا سسٹم جو 1919 کے مونٹیگیو چیمسفورڈ ریفارمز میں انٹروڈیوس کیا گیا تھا وہ پروونسز میں اس کا خاتمہ کیا جاتا ہے اور اس کو سینٹر میں انٹروڈیوس کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ پروونشل اٹانومی کی بات کی جاتی ہے اور ایک پارلیمنٹری ریزنیبل سسٹم پروونسز کے لیے تجویز کیا جاتا ہے، اور جو سبجیکٹس تھے ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، فیڈرل لسٹ، دین پروونشل لسٹ اور کنکرنٹ لسٹ. اس کے بعد جو انڈو پاک ہے اس کو 11 پروونسز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے اس ایکٹ کے تحت، اور یہاں پہ ڈائریکٹ الیکشن جو ہے وہ انٹروڈیوس کیے جاتے ہیں. سندھ کی سیپریشن بھی 1935 کے ایکٹ میں ہوتی ہے، اس کو بمبئی سے علیحدہ کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو برما تھا اس کو بھی انڈو پاک سے علیحدہ کر کے علیحدہ کیا جاتا ہے اور وہ بھی اس کا حصہ نہیں رہتا. اس کے ساتھ ساتھ 2 نیو پروونسز بھی کریٹ کیے جاتے ہیں، ایک بہار اور دوسرا اڑیسہ. تو یہ 2 نیو پروونسز انڈر دی ایکٹ آف 1935 یہ اسٹیبلش ہوتے ہیں، اور فیڈرل کورٹ جو ہے وہ بھی 1935 کے ایکٹ میں انٹروڈیوس ہوتی ہے یا اس کے تشکیل کے لیے جو ہے وہ انتظامات کیے جاتے ہیں. تو دیز ور سم آف دی سیلینٹ فیچرز آف ایکٹ آف 1935. اس کے بعد پروونشل الیکشنز ہوتے ہیں 1937 میں، اور اس کا پروونشل پارٹ جو ہے 1935 کے ایکٹ کا جو ہے وہ پریکٹیکیبل ہوتا ہے پروونشل لیول پہ اوپر 1937 میں. اس کا جو فیڈرل پارٹ ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا تھا. پروونشل الیکشنز ہوتے ہیں انڈر دی 1935 ایکٹ کے تحت، اور یہ الیکشنز ہوتے ہیں 1936 کے آخری مہینوں میں اور 1937 کے شروع میں. 11 پروونسز میں یہ الیکشن ہوتے ہیں، اور ٹوٹل نمبر آف سیٹس جو کنٹیسٹ کی جاتی ہیں وہ 1771 ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ الیکشنز ہونے تھے. کانگریس نے ان الیکشن میں 758 آؤٹ آف 1500 سیٹس جو ہے وہ الیکشن میں جیتی ہیں. موسٹ آف دی پروونسز میں کانگریس گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے. اس طرح پھر کانگریس جو ہے وہ موسٹ آف دی پروونسز میں اس کی حکومت بنتی ہے. جن 5 پروونسز میں اس کو انڈیپینڈنٹلی میجارٹی ملتی ہے ان میں مدراس، بہار، اڑیسہ، یو پی اور سی پی، یہ وہ 5 پروونسز ہیں جہاں پر کانگریس کو کلیئر میجارٹی ملتی ہے. اس کے علاوہ 3 صوبوں میں کانگریس کی کولیشن گورنمنٹس بنتی ہیں. ایک تھا بمبئی، دوسرا تھا بنگال اور تیسرا تھا NWFP، جہاں پہ کانگریس کی کولیشن گورنمنٹس بنتی ہیں. تو اس طرح کل ملا کر
8 प्रोविंसेस में इंडियन नेशनल कांग्रेस की हुकूमत बन जाती है आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। इसके साथ अगर हम देखें कि दीगर प्रोविंसेस में जो बच जाते हैं उनमें कौन सी गवर्नमेंट्स थी, तो पंजाब की अगर बात की जाए तो यहाँ पे यूनियनिस्ट पार्टी थी, और अगर असम की बात की जाए तो असम वैली मुस्लिम पार्टी की हुकूमत यहाँ बनी थी, और सिंध में सिंध यूनाइटेड पार्टी। तो इस तरह 11 सूबों में इस तरह के हिसाब से कांग्रेस और दीगर पार्टीज की हुकूमत बनती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की अगर बात की जाए तो टोटल उसकी जो सीट्स थी वो 257 यानी 257 टोटल सीट्स थी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की, और मुस्लिम लीग जो है वो सिर्फ 12 सीटें जीत सकी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस इसके मुकाबले में 64 सीटें जीतने में कामयाब हो जाती है। लेजिस्लेटिव अगर असेंबलीज की बात की जाए तो उसकी टोटल जो सीट्स थी वो 1585 थी, और मुस्लिम लीग 106 सीट्स जो है वो अपने नाम कर सकी, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस 707 सीटें जीतकर मेजॉरिटी पार्टी के तौर पर सामने आती है। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज उसके बाद बनती हैं, और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज की अगर बात की जाए तो 11 में से 8 सूबों में जो है उनकी हुकूमत बनती है 1937 के इलेक्शन में, और कांग्रेस का ये रूल इन 8 प्रोविंसेस में तकरीबन 2.5 साल तक जारी रहता है, और ये रूल जो है वो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का बिलखुसूस मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन और बहुत ज़्यादा तकलीफ देता, और हिंदू ने अपने इस 2.5 साल दौरे हुकूमत में हिंदू नेशनलिज्म को मुकम्मल तौर पर उसका इजरा किया, और बिलखुसूस मुसलमानों के लिए उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। उसका अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं कि मुसलमान जो है वो बीफ जो है वो नहीं खा सकते थे, गौ ज़बह करने पर उन्होंने पाबंदी लगा दी थी, इसके साथ साथ अजान भी नहीं दे सकते थे, और मुसलमानों की और इस्लाम की ह्यूमिलिएशन के हवाले से बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव पॉलिसीज़ कांग्रेस ने इंट्रोड्यूस कराई थी और इम्प्लीमेंट करवाई थी। वंदे मातरम का तराना जो है, जो इस्लाम और मुसलमानों के साथ हितक अमेज़ और नफरत के ऊपर बुनियाद बनता था, उसको कौमी तराने के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया। वादा और विदिया स्कीमें, 2 स्कीमें इंट्रोड्यूस की, और इन दोनों स्कीमों का जो मकसद ये था कि जो मुसलमानों की नई नस्ल है उसको इस्लाम और मुसलमानों के जो तशख़्ख़ुस और कल्चर है उससे दूर किया जाए। यूनियन जैक का 3 कलर का जो फ्लैग है वो इंट्रोड्यूस किया गया, उसकी जो है वो रोनुमाई होती थी। इसी के साथ ही वर्ल्ड वार 2 का यहाँ पे आगाज़ होता है 1 सितंबर 1939 को, और इस जंग के आगाज़ में लॉर्ड लिनलिथगो ने यूनिलैटरल डिसीजन लिया कि इंडिया जो है वो वार में है जो वो शामिल होगा, और ये वो फैसला था जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को काफ़ी ज़्यादा मुतासर किया था, और फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसके नतीजे में रेजिग्नेशन किया था अपनी मिनिस्ट्री से ऑन 22 अक्टूबर 1939। यूं 22 अक्टूबर 1939 को जो कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज थी उनका खात्मा होता है। अब इस मिनिस्ट्रीज के खात्मे के साथ ही मुसलमान डे ऑफ डिलीवरेंस यानी योम निजात मनाते हैं, और मुसलमान योम निजात मनाते हैं 22 दिसंबर 1939 को। कायद आज़म की एडवाइस पर मुसलमान जिस दिन इनका खात्मा होता है उसके बाद ये योम निजात मनाया जाता है 22 दिसंबर 1939 को। पीरपुर रिपोर्ट उसके बाद शाया की जाती है, और ये रिपोर्ट बिलखुसूस जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी और जिन सूबों में, उन सूबों में जो उनकी जो अट्रॉसिटीज़ थी स्पेशली अगेंस्ट मुस्लिम्स, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाई गई थी, और इसकी फॉर्मेशन होती है 28 मार्च 1938 को। 28 मार्च 1938 को एक 8 मेंबर्स कमेटी बनती है, और ये 8 मेंबर्स कमेटी राजा सैयद मोहम्मद मेहदी की क़यादत में बनती है, और ये इन्वेस्टिगेट करती है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के दौरान जो अट्रॉसिटीज़ और जो मुजालिम किए गए थे 8 प्रोविंसेस में अंडर दिस रूल, उसकी ये इन्वेस्टिगेशन करती है, और इसकी रिपोर्ट जो पब्लिश होती है वो 15 नवंबर 1938 को होती है। यानी मार्च के महीने में ये कमेटी बनती है 8 रुकनी, और 8 महीने के बाद ये अपनी सिफारिशात पेश करती है 15 नवंबर 1938 को कांग्रेस मिनिस्ट्रीज की हवाले से। उसके बाद एक और रिपोर्ट आती है शरीफ रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट अगर हम देखें तो जब पीरपुर रिपोर्ट का इजरा होता है 15 नवंबर, तो उसके तकरीबन 4 महीने के बाद ये रिपोर्ट आती है शरीफ रिपोर्ट, और ये 4 मार्च 1939 को होती है, और इसमें जो कांग्रेस के क्राइम्स थे जो बिहार के मुसलमानों के खिलाफ रखे गए थे बिहार में, तो उसके ऊपर ये बेस करती है, उसकी इन्वेस्टिगेट करती है, और इस रिपोर्ट की तैयारी करने में जो उसकी सरबराही थी वो SM शरीफ की थी। तो इस तरह ये 2 रिपोर्ट्स आपने याद रखनी है। पीरपुर रिपोर्ट जो कांग्रेस की ओवरऑल 8 प्रोविंसेस में थी उस हवाले से थी, और राजा सैयद मोहम्मद मेहदी ने इसको तैयार किया था। 28
مارچ 1938 کو یہ رپورٹ اس کمیٹی کا اجرا ہوا تھا جو کہ 8 ارکان پر مشتمل تھی، اور پھر 15 نومبر 1938 کو یہ رپورٹ جاری ہوئی تھی، جبکہ اس کے 4 مہینے کے بعد 4 مارچ 1939 کو شریف رپورٹ بنتی ہے اور اس کا اجرا ہوتا ہے۔ سید محمد شریف اس کو لانچ کرتے ہیں اور یہ بہار میں جو مسلمانوں کے خلاف مظالم ہوئے اس کے اوپر یہ بنیاد بنتی ہے۔ اس کے بعد ورلڈ وار سیکنڈ سٹارٹ ہوتی ہے 1 سپٹمبر 1939 کو، اور اس کا خاتمہ ہوتا ہے 2 سپٹمبر 1945 کو۔ پاکستان ریزولوشن از اے ویری ہسٹوریکل ڈے فار دی مسلمز آف انڈو پاک۔ یہ جو قرارداد پاکستان ہے یہ 22 سے 24 مارچ 1940 کو منٹو پارک، جسے مجرا اقبال پارک کہا جاتا ہے، بلکہ گریٹر اقبال پارک کہا جاتا ہے، وہاں پر یہ مسلم لیگ کا سالانہ جلسہ منعقد ہوتا ہے، اور اس جلسے کے دوران 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان، جسے پاکستان ریزولوشن کہتے ہیں، یہ منعقد ہوتی ہے۔ ہفتے کا دن تھا 13 صفر 1359 اور اسلامی مہینہ اور اسلامی سال تھا جو کہ قرارداد پاکستان ایسوسیٹ ہے، اور اگر مسلم لیگ کے سیشنز کی بات کی جائے تو اٹ واز 27th سیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ۔ تو یہ ساری جو چیزیں یہاں پہ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، یہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بڑے امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو اجلاس تھا یا یہ جو جلسہ تھا، اس کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی، اور اس حوالے سے جو ریزولوشن پیش کی تھی وہ مولوی فضل حق، جن کا تعلق بنگال سے تھا اور جنہیں شیر بنگال بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے یہ ریزولوشن پیش کی تھی۔ اب اس ریزولوشن کو سیکنڈ کس نے کیا تھا مختلف پروونسز میں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور آپ نے اچھے طریقے سے اس کو دیکھنا ہے۔ پنجاب کی بات کیجئے تو مولانا ظفر علی خان تھے اور ڈاکٹر محمد عالم تھے، یہ 2 لوگ تھے جنہوں نے پنجاب سے اس کی حمایت کی تھی۔ یو پی سے بیگم محمد علی جوہر، عبد الحمید بدایونی، چودھری خلیق الزماں اور سید ذاکر علی، دیز ور دی 4 پیپلز فرام یو پی جنہوں نے قرارداد پاکستان کی حمایت کی تھی۔ سندھ سے بات کیجئے تو سر عبداللہ ہارون تھے، NWFP سے سردار اورنگزیب خان، بلوچستان سے قاضی محمد عیسیٰ، بہار سے نواب محمد اسماعیل، سی پی سے سید عبد الرؤوف شاہ، مدراس سے عبد الحمید خان، اور بمبئی سے آئی چندریگر جو پاکستان کے بعد میں وزیر اعظم بھی بنے تھے، انہوں نے قرارداد پاکستان کی حمایت کی تھی۔ اس کے بعد آتی ہے اگست آفر، جب جرمنی کی کنٹینیوس وکٹریز ہوتی ہیں سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران، اور اسی کے ساتھ ہی جو جاپان جو اس کا الائی تھا وہ بھی ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں کافی جو ہے وہ ایکسپینشن کر رہا تھا 1942 تک۔ تو یہ ساری جو ڈیولپمنٹس تھی یہ چاہ رہی تھی کہ یہ خطہ جو ہے وہ اس پہ جنگ کے خطرات منڈلا رہے تھے۔ تو اس ماحول میں برٹشرز نے یہ ضرورت محسوس کی کہ وہ جو انڈین پیپل ہیں اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کا کوآپریشن حاصل کیا جائے۔ اس سلسلے میں لارڈ لتھگو نے ایک آفر کی تھی جسے اگست آفر کہا جاتا ہے، اور یہ 8 اگست 1940 کو انہوں نے یہ آفر کی تھی۔ اب اس آفر میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایگزیکٹو کونسل کو ایکسپینڈ کریں گے، جو گورنر جنرل کی ایگزیکٹو کونسل اس کو ایکسپینڈ کریں گے، اور ساتھ ہی انہوں نے وار ایڈوائزری کونسل بنانے کی بات کی تھی تاکہ وار کے متعلق جو جنگ کے متعلق جو ہے وہ اس کو سٹریم لائن کیا جا سکے۔ انہوں نے ایک بات کی تھی کانسٹیٹیوشن میکنگ باڈی کی، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ یہ کانسٹیٹیوشن میکنگ باڈی بنائی جائے گی لیکن آفٹر دی اینڈ آف دی وار۔ اس کے بعد انہوں نے بات کی تھی ریگارڈ فار مائنارٹیز کی، جتنے بھی کمیونٹیز ہیں جو مائنارٹیز یا اقلیتیں ہیں ان کا مکمل تحفظ کیا جائے گا۔ اب اس ماحول میں جتنے بھی میجر پولیٹیکل پارٹیز تھی جس میں آل انڈیا نیشنل کانگریس ہے اور آل انڈیا مسلم لیگ ہے، ان دونوں نے اس اگست آفر کو مسترد کر دیا تھا۔ اس کے بعد کرپس مشن آتا ہے، اور اس مشن کی جو صدارت ہے جو ہیڈ کرتے تھے وہ سر اسٹیفورڈ کرپس تھے جو کہ ممبر آف وار کیبنٹ تھے۔ اگر ماحول کو دیکھا جائے تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کوئی برٹشرز کا جو رویہ تھا، جو ان کا جو پالیسیز تھی وہ چینج ہو جاتے ہیں، یو ٹرن لیتے ہیں، اور ایک تو پہلے انہوں نے اگست آفر کی تھی اور اس کے بعد ایک مشن یہاں پہ بھیجا تھا جو کرپس کے مشن کے نام سے ہے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کے پولیٹیکل پارٹیز سے اور یہاں کے پیپل جو ہے ان کی زیادہ سے زیادہ کوآپریشن اور اپیزمنٹ حاصل کی جا سکے۔ یہ جو مشن تھا یہ 22 مارچ کو یہاں پہ آتا ہے اور 11 اپریل 1942 تک یہ مشن جو ہے یہاں پہ کام کرتا ہے، 22 مارچ 1942 سے لے کر 11 اپریل 1942 تک۔ یہ جو کرپس مشن تھا وہ انڈین لیڈرشپ کے ساتھ براہ راست بات چیت اس نے نہیں کی تھی، اور اپنے طور پر اس نے کچھ سجیشن کی تھی اور کچھ اپنی فارمولا جو ہے وہ پیش کیے تھے جو کہ کرپس مشن کے نام سے مشہور ہیں۔ اس کے جو مین پوائنٹس یہ تھے، جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ وار کے بعد اس کی اسٹیبلشمنٹ کی جائے گی جو کہ فیوچر کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہوگا، یعنی کانسٹیٹیوشن جو بنایا جائے گا وہ وار کے بعد بنایا جائے گا۔ جتنے بھی پروونسز ہیں اور جو اسٹیٹس ہیں
وہ اس بات میں آزاد ہوں گی کہ وہ اس کانسٹیٹیوشن کو یا تو قبول کر لیں یا اس کو ترک کر لیں. اس حوالے سے وہ فری ہوں گی, ان کے اوپر کوئی بائنڈنگ نہیں ہوگی. ڈیفینس آف انڈیا جو ہے وہ برٹش گورنمنٹ کے پاس رہے گا. اس کے علاوہ فریش ایگریمنٹ ہوگا to be concluded between Central Legislative Assembly and British government for issuing pertaining to transfer of power. یعنی ٹرانسفر آف پاور کے لیے سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی اور برٹش گورنمنٹ کے بیچ میں نیا اگریمنٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر ٹرانسفر آف پاور کیا جائے گا. 1935 کا ایکٹ جو ہے وہ وار کے اختتام تک یعنی سیکنڈ ورلڈ وار کے خاتمے تک جو ہے یہ جاری رہے گا. کمانڈر ان چیف اور فائنانس منسٹر یہ دو پورٹ فولیوز جو ہے یہ برٹش نیشنلز کے پاس ہوں گے. اس کی جو ریکمنڈیشنز ہے ان کو انڈین نیشنل کانگریس یا آل انڈیا مسلم لیگ اس کو ایکسیپٹ کریں یونینیمسلی. اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی شامل تھا کہ اس کی جو ریکمنڈیشن ہے اسی صورت میں امپلیمنٹ کی جائیں گی جب آل انڈیا مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس متفقہ طور پر ان کو منظور کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ریکمنڈیشنز ہے ان کو یا تو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے اسٹیٹ اوے اور یا اس کو اسٹیٹ اوے ریجیکٹ کرنا ہے ایز اے ہول. اس میں آپ امینڈمنٹ بالکل نہیں کر سکتے تھے. تو دیز ور دی سم آف دی سجیشن سم آف دی پروویژنز آف دی کرپس مشن. یہ جو پروویژنز تھی اس کو دونوں جو میجر پولیٹیکل پارٹیز تھی انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ نے ریجیکٹ کیا تھا. کرپس مشن کے بعد کوئٹ انڈیا موومنٹ یعنی ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک کا آغاز ہوتا ہے. بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کا زمانہ تھا اور برٹشرز جو ہے وہ جنگ میں مشغول تھے. لہٰذا انڈین نیشنل کانگریس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جو گورنمنٹ ہے اس کے اوپر مور پریشر بلڈ کرے اور یہی وہ ایک وقت تھا جو آل انڈیا نیشنل کانگریس کے ذہن میں کہ گورنمنٹ کے اوپر جو ہے وہ پریشر ڈال کر اپنے مطالبات منظور کیے جا سکتے ہیں. اور اس کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ اس ماحول میں ان کے اوپر پریشر ڈال کے پولیٹیکل پاور حاصل کی جائے انڈیا کے حوالے سے. اور اس کا جو سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ جو تحریک پاکستان ہے جو قرارداد پاکستان کے بعد اس کو ایک لائن آف ایکشن مل جاتا ہے, کورس آف ایکشن مل جاتا ہے, تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے. یعنی پاکستان کی تخلیق کی بات کو یا پاکستان کی سپریشن اور ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کے حوالے سے جو مطالبات زور پکڑ رہا ہے اس کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے. تو کوئٹ انڈیا موومنٹ کا آغاز ہوتا ہے 8 اگست 1942 کو 8/8/1942 کو کوئٹ انڈیا موومنٹ جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے اور اس کی جو قیادت ہے وہ مہاتما گاندھی کرتے ہیں. کوئٹ انڈیا موومنٹ کے دوران وائلنٹ ایجیٹیشنز ہوتے ہیں جو کہ پریس کرتے ہیں کہ برٹشرز کو وہ انڈیا سے چلے جائیں. آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ سارے سچویشن کو دیکھ رہی تھی اور قائد اعظم نے جو کوئٹ انڈیا موومنٹ ہے اس کو اینٹائی مسلم موومنٹ قرار دیا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ کوئٹ انڈیا موومنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل بلیک میلنگ ہے. انڈین نیشنل کانگریس کی طرف سے وہ برٹشرز کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ وہ جنگ کے ماحول میں پریشر میں آ کے جو ہے یہاں سے چلے جائیں اور بعد میں پھر اکثریت کی بنیاد پر وہ پولیٹیکل پاور حاصل کریں انڈو پاک سب کانٹیننٹ کی. آل انڈیا مسلم لیگ نے کوئٹ انڈیا موومنٹ کے جواب میں جو سلوگن دیا تھا اس کا نام تھا ڈیوائڈ انڈیا اینڈ گو, یعنی انڈیا کو آپ تقسیم کریں اور اس کے بعد پھر آپ چلے جائیں. تو ڈیٹ امپورٹنٹ ہے, آپ نے یاد رکھنی ہے 8 اگست 1942 اور مہاتما گاندھی نے اس کو جاری کیا تھا. آؤٹ کم کیا نکلا کہ کوئٹ انڈیا موومنٹ کے دوران جب ان کے مطالبات زور پکڑ گئے اور انہیں شدت اختیار گئی تو جو پرومیننٹ لیڈرز تھے ان کو حراست میں لے کے جیل میں منتقل کر دیا گیا اور بہت ہی جلد پھر یہ کوئٹ انڈیا موومنٹ کا جو اثرات تھے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گئے. اس کے بعد جناح گاندھی ٹاکس ہوتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح اور گاندھی کے بیچ میں مذاکرات ہوتے ہیں. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ گاندھی نے قائد اعظم کے لکھا کہ وہ قائد اعظم کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں پرسنلی اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں جو انسیٹل ایشوز ہیں اور ڈفرینسز ہیں ان کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں. انفیکٹ گاندھی کا مقصد جو پس پردہ یہ تھا کہ وہ قائد اعظم کو جو ہے وہ پاکستان کا جو ان کا نعرہ تھا جو ڈیمانڈ تھی اس سے یا تو منع کرنا چاہتے تھے یا ان کے جو راستہ تھا پاکستان کا اس کو الٹر کرنا چاہتے تھے, وہ کسی اور رخ میں بڑھنا چاہتے تھے. مقصد یہ تھا کہ قائد اعظم کو یہ مولڈ کر سکیں کہ وہ ڈیمانڈ فار پاکستان یا ڈیمانڈ فار سیپریٹ ہوم لینڈ سے قائد اعظم کو ڈی ٹریک کر سکیں. بہرحال یہ مذاکرات ہوتے ہیں دونوں کے بیچ میں 19 سپٹمبر 1944 سے لے کر 24 سپٹمبر 1944 میں بمبئی میں ہوتے ہیں. تو یہ ڈیٹ ان مذاکرات کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے, یہ آپ نے یاد رکھنی ہے. اس مذاکرات میں جو قائد اعظم نے ویو پوائنٹ دیا تھا وہ یہ تھا کہ ہندو اور مسلمان جو ہے وہ دو سیپریٹ نیشنز ہیں, that these are two different nations, two separate nations. اور مسلمان جو ہے وہ by any definition of the word nation
وہ ایک سیپریٹ نیشن ہے بائی اینی ٹیسٹ اور ڈیفینیشن آف نیشن. ڈویژن آف انڈیا از دا بیسٹ انٹرسٹ فار بوتھ انڈین نیشنل کانگریس, فار انڈیا مسلم لیگ اینڈ فار انڈیا ایز اے ہول. اور انڈیا کو ڈیوائڈ کرنا جو ہے وہ بیسٹ انٹرسٹ میں ہے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی اور ایز اے ہول انڈیا کے لیے بھی. گاندھی کا ویو پوائنٹ یہ تھا کہ جو انڈینس ہیں وہ انڈیا میں رہنے والے سارے ون نیشن سے, اور پاکستان ریزولوشن از نتھنگ بٹ ٹو ریون دی نیشن. اور پاکستان کا جو مطالبہ ہے وہ کچھ نہیں ہے صرف اس کے کہ یہ اس قومیت کو ختم کرنے کے مترادف ہے. انفیکٹ گاندھی یہ چاہتے تھے کہ پہلے جو ہے وہ پاور آف جو ہے وہ ٹرانسفر کی جائے کانگریس کو, اور کانگریس پھر الاؤ کرے مسلم میجارٹی ایریاز کو ٹو ووٹ فار سپریشن, اور پھر وہ کانگریس الاؤ کرے کہ مسلم میجارٹی ایریاز کو یہ اس بات کی اجازت دے کہ وہ سپریشن کے لیے ووٹ کریں. سو دس ڈومین شیل ناٹ بی انڈیپینڈنٹ اینڈ ساورن, اور اس کے نتیجے میں جو ڈومینین بنے اور نہ ہی وہ انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ ہوگا بٹ اٹ ول ایکٹ ایز پارٹ آف دی انڈین فیڈریشن, اور وہ ایز ان پارٹ آف انڈین فیڈریشن کام کرے گا جو, اور انڈین فیڈریشن ہوگی وہ سارے انڈیا کو ریپرزینٹ کرے گی. اب چونکہ دونوں جو قائدین تھے ان کے جو پوائنٹ آف ویو تھا اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ ڈفرینسز پائے جاتے تھے, لہٰذا یہ جو مذاکرات تھے یہ ڈائیورجنٹ ویوز کی وجہ سے ختم ہو گئے. اس کے بعد ویبل پلان آتا ہے. لارڈ ویبل جو تھے وہ واسرائے بنے تھے مارچ 1943 میں. وہ ایک ملٹری کمانڈر تھے اور کمانڈر ان چیف پہ رہے تھے برٹش فورسز کے, جرمن فورسز کے خلاف نارتھ امریکہ میں, اور ان کے پاس وسیع ایڈمنسٹریٹو اور ملٹری ایکسپیرینس تھا. اسی دوران جو ورلڈ وار سیکنڈ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا کہ جو ویسٹرن الائز تھے وہ جو ہے وہ کامیابی حاصل کر رہے تھے بیٹل فیلڈ میں. اب ویبل پلان کے مین پوائنٹس کیا تھے کہ ایک ایسی نیو ایگزیکٹو کونسل جو ہے وہ اس کا سیٹ اپ کیا جائے ود مسلم سیٹس ایکول ٹو دی شیئر آف کاسٹ ہندوز, اور وہاں پہ جو مسلمان تھے ان کی جو سیٹس ہوں وہ برابر ہوں جو کاسٹ ہندوز ہے ان کے برابر میں ان کو اس نئے سیٹ اپ میں ایگزیکٹو کونسل میں سیٹس دی جائیں. ایک کونسل کی انہوں نے بات کی تھی جو کہ 14 منسٹر کے اوپر بیس کرتی ہو, اور اس میں سے 5 سیٹس ہے وہ مسلمانوں کے لیے مختص کی جائے. ایک نیو کیبنٹ قائم کی جائے انٹرم پیریڈ کے لیے, اینڈ آلسو ٹو سیک پبلک مینڈیٹ فار ڈرافٹ فیوچر کانسٹیٹیوشن. انہوں نے ایک نیو کیبنٹ کی بات کی تھی عبوری ٹائم کے لیے, یعنی انٹرم پیریڈ کے لیے, جو کہ پبلک منڈیٹ جو ہے وہ حاصل کرے اور پھر وہ فیوچر کانسٹیٹیوشن کرے. یعنی ایک نئی کیبنٹ بنائی جائے مختصر عرصے کے لیے, عبوری ٹائم کے لیے, اور وہ پھر لوگوں سے منڈیٹ حاصل کرے اور اس کے بعد وہ کانسٹیٹیوشن میکنگ کرے. تو یہ ویبل جو ہے وہ ویبل پلان تھا. ویبل پلان کے بعد آتا ہے شملہ کانفرنس. اس کا بیک گراؤنڈ وہی ہے کہ اینڈ آف سیکنڈ ورلڈ وار ہوتا ہے, اینڈ لارڈ ویبل انٹینڈس ٹو ڈسکس ہز پلان ود دی پولیٹیکل پارٹیز آف انڈیا. 25 جون 1945 سے لے کر 14 جولائی 1945 تک شملہ کے مقام پر وہ جو ہے یہ ایک کانفرنس منعقد کرتے ہیں جو کہ ہماچل پردیش میں واقع ہے. اس میں جو مسلم لیگ کا جو ڈیلیگیشن تھا اس میں قائد اعظم تھے, لیاقت علی خان تھے, خواجہ نظم الدین تھے, غلام حسین ہدایت اللہ تھے, محمد اسد اللہ تھے اور حسین امام تھے. تو یہ 6 ممبر ڈیلیگیشن تھا جو کہ شملہ کانفرنس میں مسلم لیگ کی طرف سے شامل ہوا تھا. کانگریس ڈیلیگیشن میں مولانا محمد عبدالکلام آزاد, خضر حیات ٹوانا اور ڈاکٹر خان صاحب, یہ تینوں جو ہے وہ مسلم جو ہے وہ لوگ تھے جو کہ کانگریس کے ریپرزنٹیشن کر رہے تھے. اب اس کی پروپوزل شملہ کانفرنس کی یہ تھی کہ ایک انٹرم سینٹرل گورنمنٹ قائم کی جائے, یعنی عبوری مرکزی حکومت قائم کی جائے, اور جتنے بھی اس کے پورٹ فولیوز ہوں وہ انڈینز کو دیے جائیں, ماسوائے وار کے پورٹ فولیو کے وہ برٹشرز کے پاس رہے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے پیریٹی کی بات کی تھی مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان, یعنی برابری کی سطح پر ان کو جو ہے وہ ریپرزنٹیشن دی جائے. 5 ممبرز کے حوالے سے ڈیڈ لاک تھا مسلم لیگ اور لارڈ ویبل کے بیچ میں. مسلم لیگ یہ چاہتی تھی کہ جو 5 ممبرز جو بنائے جائیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ مسلم لیگ کو دیے جائے, جبکہ واسرا یہ انسسٹ کر رہے تھے کہ ایک سیٹ خضر حیات ٹوانا کو دی جائے جن کا تعلق یونینسٹ پارٹی سے تھا, اور وہ اس کانفرنس میں کانگریس کے جو ڈیلیگیشن ہے اس میں شامل تھے. کانگریس بھی چاہتی تھی کہ یونینسٹ پارٹی کو جو ہے وہ شامل کیا جائے اور ایک سیٹ ان کے لیے مختص کی جائے. یہ کانفرنس جو ہے یہ ڈیڈ لاک کے اوپر ختم ہوتی ہے, اور ریپرزنٹیشن یہ ریپرزنٹیشن کا ایشو ہے وہ اس کانفرنس کی ناکامی کا باعث بنا, اور قائد اعظم نے نیو الیکشن کا مطالبہ کیا, اور پھر اس کی بیس پہ انہوں نے کہا کہ جو ٹرو ریپرزنٹیٹیو ہے وہ پھر اس الیکشن کے بعد ریپرزینٹ کیا جائے, ڈیٹرمن کیا جائے کہ ہو از دی ٹرو ریپرزنٹیشن آف وچ کمیونٹی
پارٹی, اور یہ قائد اعظم کا مطالبہ اس میں سامنے آتا ہے. اسی مطالبے کی روشنی میں پھر 1946 میں پھر الیکشن ہوتے ہیں. دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے. لیبر پارٹی جو ہے وہ گورنمنٹ بناتی ہے یو کے میں, اور لیبر پارٹی کے بڑے فرینڈلی ریلیشنز تھے انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ. الیکشنز ہوتے ہیں سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلیز کے اور پروونشل لیجسلیٹو اسمبلیز کے, اور یہ الیکشن منعقد ہوتے ہیں دسمبر 1945 سے لے کر جنوری 1946 تک. 1945 سے لے کر 1946 تک جو ہے یہ الیکشن منعقد ہوتے ہیں. دسمبر 1945 میں شروع ہوتے ہیں اور جنوری 1946 تک یہ جاری رہتے ہیں. دونوں پارٹیز نے, انڈین نیشنل کانگریس نے اور آل انڈیا مسلم لیگ, ان الیکشنز میں جو ہے وہ حصہ لیتے ہیں. لیجسلیٹو اسمبلیز کی بات کی جائے تو کانگریس کل ملا کر 923 سیٹس لیتی ہے, اور مسلم لیگ جو ہے وہ 425 سیٹس جو لیجسلیٹو اسمبلیز کی ہیں وہ سیٹ وہ ون کرتی ہے. یہ تقریباً جو مسلم جو سیپریٹ الیکٹوریٹس کی بات کریں تو 87% بنتا ہے جو کہ مسلم لیگ کے حصے میں آتی ہیں, اور جو کانگریس کی ریپرزنٹیشن ہے ہندو کمیونٹی کے حوالے سے وہ تقریباً 90% بنتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ٹوٹل سیٹس کی تو 1585 سیٹس تھی جو کہ ٹوٹل لیجسلیٹو اسمبلیز کی تھی, اور اس میں سے 425 مسلم لیگ کے حصے میں آتی ہیں اور 923 جو ہے وہ کانگریس اس پہ جو ہے وہ الیکشن جیتتی ہے. اب پروونسز میں اگر مسلم لیگ کی کارکردگی کو ہم دیکھیں, آؤٹ آف 492 سیٹس مسلم لیگ سیکیورڈ 429 سیٹس, اور یہ پرسنٹیج بنتی ہے 87%. پروونس وائز کی بات کریں تو آسام میں جو مسلم سیٹس تھی وہ 34 تھی اور 31 سیٹس میں مسلم لیگ ون کرتی ہے. بنگال میں 119 سیٹس تھی اور 113 مسلم لیگ جو ہے وہ ون کرتی ہے. بہار کی 40 سیٹس مسلم لیگ جو ہے وہ جیت جاتی ہے. اسی طرح بمبئی کی سیٹس بھی 30 سیٹس مسلم لیگ 100% جیتتی ہے. سینٹرل پروونسز کی 14 میں سے 13 سیٹس مسلم لیگ ون کرتی ہے. مدراس میں 29 سیٹس جو مسلم لیگ 100% یہاں سے بھی جیتتی ہے. اس کے علاوہ NWFP کی بات کریں تو یہاں 36 سیٹس تھی مسلم سیٹس, ان میں سے 17 سیٹس مسلم لیگ جو ہے وہ حاصل کرتی ہے. اڑیسہ میں بھی 4 سیٹ مسلم لیگ جیتی ہے. پنجاب کی 86 سیٹس تھی جن میں سے 74 سیٹس جو ہے وہ مسلم لیگ جیتتی ہے, اور سندھ کی 34 میں سے 28 اور یونائٹڈ پروونسز کی 66 میں سے 54 سیٹس مسلم لیگ جیتتی ہے. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کل ملا کر جو 11 پروونسز تھے ان کی 492 سیٹس جو مختص تھی مسلمز کے لیے, اس میں سے 429 سیٹس 87% کے حساب سے مسلم لیگ جو ہے وہ جیتتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نے 45-46 کے الیکشنز میں جو ہے وہ سویپ کیا, اور موسٹ آف دی اور میجارٹی آف دی جو مسلم سیٹس تھی وہ مسلم لیگ نے ون کیے تھے. اس کے بعد کیبنٹ مشن پلان جو ہے وہ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. لارڈ ایٹلی جو تھے وہ پرائم منسٹر آف یو کے تھے, اور انہوں نے ایک مشن بھیجنے کا اعلان کیا جو کہ 3 ممبران کے اوپر بیس کرتا تھا, اور یہ 24 مارچ 1946 کو یہ مشن جو ہے وہ انڈیا میں آتا ہے. اس مشن کے جو ارکان تھے لارڈ پیتھک لارنس جو کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا تھے, دوسرے تھے سر اسٹیفورڈ کرپس جو کہ پریزیڈنٹ آف بورڈ آف ٹریڈ تھے, اور A.V. الیگزینڈر جو کہ فرسٹ لارڈ آف دی ایڈمیرلٹی تھے. تو یہ 3 ممبران تھے جو کہ کیبنٹ مشن کا حصہ تھے. اس میں بھی ڈفرینس آف اوپینین پریویل کرتا تھا بٹوین مسلم لیگ اینڈ آل انڈیا نیشنل کانگریس, اور اس کے لیے پھر ایک جوائنٹ کانفرنس منعقد کی گئی شملہ کے مقام پر, جس میں جو کانگریس کا ڈیلیگیشن تھا وہ عبدالکلام آزاد, جواہر لال نہرو, ولا بھائی پٹیل اور عبدالغفار خان اس ڈیلیگیشن میں کانگریس کی نمائندگی کر رہے تھے, اور مسلم لیگ کی طرف سے قائد اعظم محمد علی جناح, لیاقت علی خان, نواب اسماعیل اور سردار عبدالرب نشتر تھے جو کہ اس ڈیلیگیشن میں مسلم لیگ کی قیادت کر رہے تھے. اب ویو پوائنٹ یہاں پہ جو سامنے آیا تھا وہ یہ تھا کہ کانگریس سے چاہتی تھی کہ ایک فیڈرل فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ آل انڈیا کے لیے تجویز کیا جائے, اور یہاں پہ ایک سنگل سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی بنائی جائے. آن دی ادر ہینڈ مسلم لیگ یہ چاہتی تھی کہ 2 ساورن سٹیٹس بنائی جائیں, اور ایک مسلم سٹیٹ ہونی چاہیے جو کہ 6 مسلم میجارٹی پروونسز کے اوپر بیس کرنا چاہیے, اور جو ادر 6 پروونسز ہیں وہ اس کی علیحدہ سٹیٹ بنائی جائے. اس ویو پوائنٹ کی وجہ سے ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا کہ کیا یہاں پہ ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ ہونی چاہیے یا 2 سٹیٹس ہونی چاہیے انڈیا کے لیے. تو دس واز دی پوائنٹ آف ڈفرینس کہ جہاں پہ ساورن سٹیٹ جو ہے وہ ایک بنائی جائے یا 2 سیپریٹ سٹیٹس بنائی جائے.
मिशन ने जो प्रपोजल्स लास्ट में दी हैं वो ये थी कि एक सिंगल फेडरल सिस्टम बनाया जाए पूरे इंडिया के लिए, यानी पूरे इंडिया की एक फेडरेशन बनाई जाए, एक फेडरल गवर्नमेंट बनाई जाए। और कैबिनेट मिशन ने जो मुस्लिम लीग का जो मुतालबा था इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर इंडिया के हवाले से या इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर मुस्लिम के हवाले से, उसको रिजेक्ट किया था। और इसने फिर एक 3 tiers कॉन्स्टिट्यूशन प्लान दिया था। उसमें जो फर्स्ट टीयर था उसमें यूनियन ऑफ इंडिया की बात की गई थी कि उसमें यूनियन ऑफ इंडिया बनाया जाए जिसके पास डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन के पोर्टफोलियो होने चाहिए। सेकंड टीयर में उसने प्रोविंसेस को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। ग्रुप ए में 6 हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस को रखा गया, ग्रुप बी में 6 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस को रखा गया और ग्रुप सी में प्रोविंस ऑफ बंगाल और असम को रखा गया। तो सेकंड टीयर में उन्होंने प्रोविंसेस को इस तरह तकसीम किया। थर्ड जो टीयर था उसमें जो जितने भी प्रोविंसेस और स्टेट्स थे दीगर, उनको शामिल किया गया और उनको एक बेसिक यूनिट जो है वो तस्लीम किया गया और उनके पास जितने भी सब्जेक्ट्स थे वो सारे के सारे उनको दिए गए एक्सेप्ट दोज विच आर मेंशन्ड इन टीयर 1। उसके अलावा जो सीट्स थी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए फॉर ईच प्रोविंस के लिए, इट शैल बी बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, कि जितने भी प्रोविंसेस के लिए जो सीट्स मुख्तास की गई थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए वो आबादी की बुनियाद पे होंगी। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर शैल बी फ्री टू ऑप्ट आउट ऑफ दिस ग्रुप, और जो प्रोविंशियल कानून साज असेंबलीज थी वो इस हवाले से आज़ाद थी कि वो किसी भी ग्रुप में से जो है वो खुद ब खुद जो है वो निकल जाए या इससे निकल सकती थी। इसके अलावा ये भी बात की गई कि जो एक इंटरिम गवर्नमेंट तश्कील दी जाए, यानी वो पूरी हुकूमत कायम की जाए जिसकी जो पोर्टफोलियोज हों या जिसकी नुमाइंदगी हो वो इंडियंस के पास हो। तो इस तरह कैबिनेट मिशन ने अपनी प्रपोजल्स दी थी और 3 tiers की प्रपोजल थी जिसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को मुख्तलिफ चीज़ों के साथ एसोसिएट किया गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने ये प्लान जो है 6 जून 1946 को इसको मंजूर किया था। उसके बाद आती है डायरेक्ट एक्शन डे। मुस्लिम लीग की तरफ से कैबिनेट मिशन के प्लान को मंजूर करने के साथ भी जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इस रजामंदी के बावजूद भी जो है वो उस पर अमल दरामद नहीं कर रही थी। तो लिहाजा कायद आज़म ने 16 अगस्त 1947 को डायरेक्ट एक्शन डे की कॉल दी, यानी बराह रास्त इक़दाम उठाने का फैसला किया था और उसकी डेट थी 16 अगस्त 1947। डायरेक्ट एक्शन डे के बाद 3 जून 1947 का प्लान आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्लान है। इसका आगाज़ इस तरह होता है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड एटली जो है वो अनाउंस करते हैं पार्लियामेंट में कि 20 फरवरी 1948 तक इंडिया को आज़ाद कर देंगे। उसी के साथ ही लास्ट वासराय लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया पहुंचते हैं 22 मार्च 1947 को और वो एक पार्टीशन प्लान वर्कआउट करते हैं मिड अप्रैल 1947 तक। दोनों मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया कांग्रेस दोनों जो है वो पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट करते हैं। अब इस प्लान की अनाउंसमेंट होती है 3 जून 1947 को। अप्रूवल इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट की मिलती है 5 जुलाई 1947 को और बादशाह की तरफ से इसको मंजूरी मिलती है 18 जुलाई 1947 को। इसके मेन पॉइंट्स ये हैं कि जो न्यूली स्टेट्स है उनके लिए डोमिनियन का स्टेटस दिया गया। पंजाब और बंगाल की जो असम्बलीज है उन्होंने डिसाइड करना था इस प्लान के हवाले से। NWFP के लिए रेफरेंडम की तजवीज़ दी गई कि वहाँ रेफरेंडम के ज़रिए से NWFP ये फैसला करेगी कि उसने पाकिस्तान में शामिल होना या इंडिया के साथ। प्रिंसली स्टेट्स जो थी उनके बारे में ये फैसला किया गया कि वो फ्री हैं, वो किसी भी मुल्क के साथ जो है वो अपनी चॉइस के मुताबिक जो हो वो उसके साथ शामिल हो सकती हैं या इल्हाक कर सकती हैं। पंजाब और बंगाल के लिए बाउंड्री कमीशन तश्कील दिया गया और जो न्यू स्टेट्स बनने जा रही थी उनके लिए गवर्नर जनरल जो है वो हेड ऑफ स्टेट के तौर पर उसको नामजद किया गया और जो मिलिट्री एसेट्स थे वो दोनों ममालिक के बीच में पार्टीशन के बाद बताया गया कि जो मिलिट्री एसेट्स हैं वो दोनों ममालिक में डिवाइड किए जाएंगे। उसके बाद रेड क्लिफ अवार्ड आता है। पंजाब और बंगाल की डिमार्केशन के लिए ये अवार्ड जो है ये रेड क्लिफ अवार्ड अनाउंस किया जाता है और इसके सरबराही सर साइरल रेड क्लिफ करते हैं जो कि ब्रिटिश लायर थे। 8 जुलाई 1947 को रेड क्लिफ जो है वो इंडिया पहुंचते हैं और फिर वो 2 कमीशन सेटअप करते हैं बंगाल के लिए और पंजाब के लिए। अब अगर बात की जाए पंजाब के कमीशन की तो पाकिस्तान की तरफ से जस्टिस शाह दीन और जस्टिस मोहम्मद मनीर ये 2 शख्सियात थे जो पंजाब कमीशन में मुस्लिम लीग की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से थे और इंडिया की तरफ से जस्टिस मेहर चंद महाजन और जस्टिस तीजा सिंह ये 2 साहिबान थे जो इंडिया की तरफ से थे। बंगाल कमीशन की बात की जाए तो पाकिस्तान की तरफ से जस्टिस अबू सालेह इकराम थे और दूसरे जस्टिस S.A. रहमान और जबकि इंडिया की तरफ से जस्टिस C.C. बसवास और जस्टिस B.K. मुखर्जी थे। तो इस तरह बंगाल और पंजाब के लिए अलग से बाउंड्री कमीशन तश्कील दिए गए थे।
میجر میجورٹی ایریاز جو تھے جو ریڈ کلف ایوارڈ میں جو کہ انجسٹلی انڈیا کو دیے گئے تھے، اس میں سے چند ایریاز میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کلکتہ کا ایریا اگر بنگال کی بات کی جائے تو یہ مسلم میجورٹی کا ایریا تھا، اور یہ بھی جو ریڈ کلف نے اور برٹش گورنمنٹ نے سیکرٹلی انڈیا کے حوالے کیا، حالانکہ جیوگرافیکلی جو ہے بھی مسلم کمیونٹی کا ایریا تھا، اور یہ مسلم میجورٹی ایریاز کے ساتھ اس کی ایسوسیشن بنتی تھی۔ پنجاب کی اگر بات کی جائے تو گرداسپور ڈسٹرکٹ میں تحصیل گرداسپور اور تحصیل بٹالہ یہ مسلم میجورٹی کی تحصیل تھی، یہ دو جو ہے وہ تحصیل جو ہے وہ انڈیا کے حوالے کی گئی۔ اسی کے ساتھ تحصیل پٹھان کوٹ جو ہے وہ بھی انڈیا کو دی گئی، جس سے انڈیا کو کشمیر میں جانے کا جو ہے وہ راستہ ملا۔ امرتسر ڈسٹرکٹ میں کی تحصیل تھی اجنالہ، وہ بھی مسلم میجورٹی تحصیل تھی، وہ بھی انڈیا کا حصہ بنا دی گئی۔ اور جلندھر کی اگر بات کی جائے تو تحصیل زیرہ اس کی جو تھی وہ بھی مسلم میجورٹی کے اوپر اکثریتی علاقہ مسلمانوں کا تھا، اور وہ بھی انجسٹلی جو ہے وہ انڈیا کے حوالے کی گئی۔ ڈسٹرکٹ فیروز پور کی بات کی جائے تو تحصیل فیروز پور اس کی جو تھی وہ بھی مسلمانوں کی اکثریت والا علاقہ تھا، تو یہ بھی جو ہے یہ تحصیل جو ہے یہ انڈیا کے حوالے کی گئی۔ تو اس طرح پنجاب میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے میجورٹی ایریاز جو مسلم پاپولیشن کے اوپر بیس کرتے تھے وہ انڈیا کے حوالے کیے گئے، جبکہ کوئی ایک سنگل ایگزامپل بھی ایسی نہیں ہے کہ کوئی ہندو میجورٹی کا ایریا جو ہے وہ پاکستان کے حوالے کیا گیا۔ چونکہ مسلم لیگ اور قائد اعظم اس ایوارڈ کو تسلیم کرنے کا پہلے فیصلہ کر چکے تھے، لہذا انہوں نے یہ ساری انجسٹسز اور عدم مساوات ہونے کے باوجود بھی اس کو تسلیم کیا، اور 15 اگست 1947 کو اس ایوارڈ کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد کریشن آف پاکستان، بالآخر پاکستان جو ہے وہ مارچ سے وجود میں آتا ہے 14 اگست 1947 کو۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان جو ہے وہ اس کا قیام عمل میں آتا ہے۔ اسلامک کے ایئر کی بات کی جائے تو رمضان المبارک کا 27واں دن تھا، یعنی 27 رمضان المبارک تھی، اور اینو ہجری کے حوالے سے 1366 اینو ہجری واز دی اسلامک ایئر، جس دن پاکستان کی تخلیق ہوئی، اور یوں پاکستان جو ہے وہ دنیا کے نقش قدم پر ایک اسلامی ریاست کے طور پر سامنے آیا۔ دیٹ کمز ٹو دی اینڈ آف دس سیشن۔ آج کا سیشن اپنے اختتام کو پہنچا۔ نئے ٹاپک کے ساتھ نئے سیشن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔